या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफिल सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम जुमला उशाकान सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल तौफ़ीक से हम सब आज की इस खूबसूरत सालाना महफिल शरीफ में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं, जिसको वानियान महफिल ने बड़ी खूबसूरती के साथ हर साल की तरह इस साल भी तरतीब दिया है। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला इनके प्रोग्राम को कबूल फरमाए और आइंदा से इससे भी बेहतर इंतज़ाम व इंसराम की तौफीक अता फरमाए। आज का ये खूबसूरत और रूह परवर इंतज़ाम आप इस इलाके वालों की सच्ची और सुच्ची मोहब्बतों का मुँह बोलता सबूत है कि आप अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं और उनकी निस्बत रखने वाली हर चीज़ के साथ आपकी मोहब्बतें हैं। खल्ला के आलम आपकी इन बेपनाह मोहब्बतों को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए और आपके माल जान औलाद में बरक़ात अता फरमाए और इस महफिल का सदका हम सब बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ आलम इस्लाम में मुसलमान रहते हैं सबको अल्लाह ताला बरक़ात कसीरा अता फरमाए। आज की इस महफिल में कसीर तादाद में इलाका भर के उलमा और इलाका भर से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान आने ज़ी वक़ार तशरीफ़ फरमा है। बिलखुसूस हमारी इस महफिल की रूह शख्सियत सदर महफिल वाजिब तकरीम इज़्ज़त मआब हमारे पूरी दुनिया में मशहूर व मारूफ दरगाह हज़रत फ़रीदुल मिल्लत वद्दीन हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गनशकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके आस्थाने के चश्मो चराग हज़रत साहिबजादा पीर मोहम्मद असरार चिश्ती साहिब दामज़िल्लुहु आप तशरीफ़ फरमा हैं और आपके साथ मेरे बरादर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अहमद रज़ा क़ादरी अत्तारी साहिब आप तशरीफ़ रखते हैं और आपके साथ आपके इस इलाके के अंदर बड़ी मशहूर व मारूफ शख्सियत जनाब मोहतरम साहिबजादा पीर मज़र फ़रीद साहिब दामज़िल्लुहु आप तशरीफ़ रखते हैं और दीगर जितने भी अहले मोहब्बत व मवद्दत हैं। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला इन सब की इज़्ज़त व वक़ार में बरक़ात अता फ़रमाए और हम सबको अक़ीदा हक़्क़ा अक़ीदा अहले सुन्नत पर मरने और जीने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दोस्तान गिरामी, कबल इसके कि मैं बात शुरू करूं और आप हज़रात समात फरमाएं, आपकी खिदमतों में अर्ज़ है आप तवज्जो रखिए ताकि बात करने और सुनने का सुकून और सुरूर आ सके और कोई बात अच्छी लगे तो आप सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कह सकते हैं। मुझे जो वक्त दिया गया था वो 10 बजे का था, फिर कहा गया 10:30 बजे, मैंने कहा चलो आधा घंटा आपको रिलीफ दे देते हैं। सर्दियों की रातें हैं, बर वक्त अपने इंतज़ाम को समेटने की कोशिश किया करें। ये जो महाफिल होती हैं ये मुस्तहब अमल होता है और बहुत अच्छा है कि बंदे की ट्विनिंग हो जाती है, ईमान को एक हरारत और जज्बा नसीब हो जाता है, लेकिन फ़राइज़ ही होते हैं, वो नहीं छूटने चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात आप हज़रात को? बहरहाल मैं मुनासिब वक्त में आपके साथ गुफ्तगू करूँगा, उसके बाद महफिल का शेड्यूल जारी रहेगा। एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आपने इरशाद फरमाया मन सल्ला अलैया 50 मर्रतन फ़ी कुल्ल यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियाम। थोड़ा सा इधर हो जाए, पीछे हो जाए, ज़रा आ जाए। अल्लाहु अकबर। फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़े, मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं क़यामत वाले दिन उस खुश नसीब के साथ मैं मुसाफ़हा फरमाऊंगा। मुसाफ़ा कहते हैं सलाम लेने को, हाथ मिलाकर सलाम लूँगा। तो ये बड़ा सस्ता सौदा है अगर किसी का क़यामत वाले दिन हुजूर से मुसाफ़हा हो जाए और जिस चीज़ को हुजूर का हाथ लग जाए वो कभी जहन्नुम में नहीं जाएगी, ये पक्की बात है।
تو اس واسطے کثرت و محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستان مکرم، جو میں نے آیت طیبہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. فرمایا تحقیق بے شک اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر جب ان میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا. اس کا آسان ترجمہ کروں، فرمایا اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا جب ان میں اپنے رسول کو بھیجا. یعنی حضور کی جو آمد، آپ کی جلوہ گری، آپ کا ظہور، آپ کا دنیا میں تشریف لانا، آپ کی ولادت، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ میں نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ انہیں اپنا محبوب عطا فرما دیا ہے. اور یہاں سے اس آیت پر تھوڑا سا اگر ہم غور کے ساتھ تفکر کریں نا تو یہ بات کھل کے سامنے آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر خود رب نے فرمایا ہے. کیونکہ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے اور تم پر احسان کیا ہے. تو یہ جو بھیجنا ہے یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ اللہ کا بھیجنا، حضور کا آنا ہے. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ حضور کا ظہور اور جلوہ گری اور ولادت ہے. تو میں نے کہا پھر اس بات کو تو اللہ خود ذکر فرما رہا ہے. اللہ محبوب کی آمد کو ذکر کرے تو کیا اللہ کے بندے نہیں کر سکتے ہیں؟ تو پھر اعتراض کیوں ہوتا ہے کہ تم آمد کو کیوں ذکر کرتے ہو؟ آمد کا نام سن کر میلاد شریف کا کئی بندوں کا ہاضمہ بیچاروں کا خراب ہو جاتا ہے. تو کیوں ہوتا ہے بھائی؟ آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ قرآن کے فیضان کو ذرا دل میں اتارو نا. اللہ خود فرما رہا ہے کہ جب ہم نے اپنے حبیب کو بھیجا نا، مبعوث فرمایا، ایمان والوں پر احسان کیا ہے. سمجھ آ رہی نا؟ یہ آمد پر اللہ احسان جتلا رہا ہے. تو آمد اس کا مطلب ہے بڑے کمال والی ہے، تبھی تو احسان ہو رہا ہے. آواز کمزوروں والی افران سیٹو پتر گوڈے چھڑ کے بمی چوکڑی مار کے بہت رکڑا ہو کے بہت رہا تے سجے کھبے نہیں ویکھنا. موبائل اپنے موبائلوں پر ویڈیو نہ بنائیں، وہ بن رہی ہے ان سے لے لینا. مینوں پتہ ہے تواڈے کول بڑے مہنگے موبائل ہیں تے ذرا جیباں گتو میرا پتر. آپ کی توجہ ادھر رہتی ہے، آپ تقریر نہیں سن سکتے. مہربانی فرمائیں موبائل جیبوں میں ڈالیں اور میری بات کو سننے کی کوشش کریں، اور اگر سمجھ آ رہی ہے تو آپ سبحان اللہ فرما سکتے ہیں. فرمائیے محبت کے ساتھ. توجہ ہے جناب؟ ابھی سے میری تار چھیڑنے کے پنجابی دے وچ تقریر سنا تو پنجابی میں آتے ہیں. پہلے آپ تھوڑا سا اردو والا لہجہ تو برداشت کریں نا، پھر پنجابی میں بھی آ جاتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے، آپ کا ظاہر ہونا، ظہور اس کو کہتے ہیں، آپ کی جلوہ گری، اس کا ذکر اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے. تو آمد کا ذکر تو رب نے خود فرمایا، تو ہمیں بھی کرنا چاہیے نا. اللہ کرتا ہے، اللہ کے بندے بھی تو کریں گے نا. لیکن بعض لوگ بڑی عجیب و غریب تناظر میں اس بات کو لیتے ہیں. اللہ بس اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اب آئیے دوسری بات، آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے اسی کو میلاد کہا جاتا ہے. چونکہ میلاد عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پیدا ہونا. سمجھ آئی نا؟ اس کو انگلش میں برتھ ڈے کہتے ہیں، عربی میں میلاد کہتے ہیں، ساڑی پنجابی ہے جمنا دن. ٹھیک ہے نا؟ یہ جیسے جیسے لینگویج یعنی زبان بدلتی جائے گی ویسے ویسے لفظ بھی بدلتا جائے گا. مطلب ہے پیدا ہونا، ظہور، جلوہ گری، آمد. یہ ادب کے لفظ ہے، جتنے مرضی بول سکتے ہیں آپ. توجہ ہے؟ کلاس میں بیٹھنے والے بندے ہیں بھائی، ہم بھول جاتے ہیں تقریر. دوستانی عزیز، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو، آپ کی جلوہ گری، آپ کے ظہور، آپ کی ولادت، اس کو میلاد کہا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ آپ مجھے بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی جلوہ گری، اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اگرچہ آپ کسی مدرسے میں نہیں گئے لیکن آپ کا یہ ضمیر گواہی دے گا کہ یار ہمیں خوش ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ محبوب کریم کی نسبت کی وجہ سے ملا ہے. تو جب ان کی نسبت کی وجہ سے ہمیں ہر چیز ملی، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ دین ملا تو وہ سب دینوں سے پسندیدہ دین ہے، سب دینوں پر غالب دین ہے. اگر محبوب ملے تو وہ سب نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہے. اور اگر ہمیں اللہ رب العزت نے کتاب عطا فرمائی محبوب کے توسل سے تو وہ سب کتابوں سے افضل اور اعلیٰ ہے. اسی طرح اگر ہمیں امت بنایا تو یہ امت بھی تمام امتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے. تو یہ کس وجہ سے ملا؟ ہر چیز، ہر فضیلت یہ حضور کی وجہ سے ملی ہے. تو جب حضور کی وجہ سے ملی ہے تو پھر نبی پاک کی آمد تو اتنی باعث برکت ہے کہ انہیں تو ساڑیاں گڈیاں چڑھا چھڑیاں. تو جن کی وجہ سے آپ دیکھیں نا، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آپ کی محفل میں پیر صاحب آ گئے، نعت خان صاحب آ گئے، آپ خوش ہو گئے نا؟
اگر نہ آتے تو شاید آپ کے دل یا چہرے مرجھائے رہتے، یہ آنے سے آپ کی خوشیاں دوبالا ہو گئیں۔ بابا 1400 سال کے بعد بزرگوں کے نام پر انہوں نے بڑی عزت پائی، یہ کسی محفل میں آ جائیں تو آپ کے دل خوش ہو جاتے ہیں، تو خود محبوب کریم آ جائیں جن سے سب نے عزت پائی ہے تو ان کی وجہ سے کیا ہوگا؟ آپ سمجھے نہیں؟ اگر آپ کے ہاتھوں کو ٹھنڈ نہیں لگنے کا خدشہ تو آپ اٹھا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ تو یہ نسبتوں کا کمال ہوتا ہے دوستان مکرم۔ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے صدقے میں ہمیں اگر ہر چیز ملی ہے اور اتنی اعلیٰ درجے اعلیٰ فضیلت کے اعتبار سے، تو پھر ہمیں تو چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سانس کے ساتھ میلاد منائیں۔ سمجھ آ رہی؟ اس واسطے نبی پاک علیہ السلام کی آمد کو اللہ نے بھی ذکر فرمایا اور فرمایا کہ مومنوں پر احسان کیا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک تفسیری نکتہ ہے جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے 3 پارے میں احسان جتلانے سے منع کیا ہے۔ فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، فرمایا جب تم کسی کو کچھ دے دو نا، وہ کسی بھی صورت میں ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، ہیلپ ہو، مدد ہو، کوئی بھی کچھ کر دیں، کوئی چیز آپ کسی کو دے دے، تو فرمایا اسے باطل نہیں کرنا، ضائع نہیں کرنا۔ کیسے باطل ہوگی؟ فرمایا احسان جتلانے سے۔ اب ایک طرف فرمایا کہ کسی کو کوئی چیز دے دو تو احسان نہیں جتلانا، اور ادھر حبیب عطا فرمایا تو احسان جتلایا ہے۔ یہ بظاہر تو ایک تفسیری پیچیدگی ہے نا، یہاں پر ایک تعارض آ رہا ہے اور ایک اشکال وارد ہوتا ہے۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے، پہلی تو بات یہ ہے، یہ جو حکم ہے نا، یہ بندوں کے لیے حکم ہے کہ تم نے احسان نہیں جتلانا۔ اب بندے احسان نہیں جتلا سکتے، کیوں؟ اس لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں جب بندہ احسان جتلاتا ہے نا تو سامنے والے کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بیچ میں باریکی ہے، جب بندہ احسان جتلائے تو سامنے والے کا دل، آپ نے کسی کو کپڑا دے دیا، یا جیسے لاک ڈاؤن گزرا کسی کو راشن لے کے دے دیا، کسی کی ہیلپ کر دی، تو اب اگر آپ اسے بلائیں اور وہ کسی وجہ سے نہ آ سکے، آپ کہیں یار جدو تیرے گھر روٹی کوئی نہیں سی تو میں تینوں لے دیتے دانے، اور تو میں تینوں کپڑے جناب سردیاں آئیاں میں تینوں لکار لے دیتی، آج تو میری گل نہیں سندا، بس اس کا دل بھی دکھے گا اور وہ کہے گا کہ یار اس وقت میں مر جاتا جب یہ مجھے کوئی چیز دے رہا تھا۔ بندہ جب بات کرے تو سامنے والے کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ نے جو احسان جتلایا ہے یہ دل توڑنے کے لیے نہیں، یہ دلوں کو بھی مضبوط کرنے کے لیے احسان جتلایا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے بھائی، آپ حضرات نے، سارے ہلانے سے بات نہیں بنے گی، آپ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نسبتوں کا کمال، یہ ہے آپ کی شان، آپ کی فضیلت، کہ آپ کی وجہ سے اگر اللہ نے احسان جتلایا ہے نا تو اس سے تو ہمارے دلوں میں اور خوشی آ گئی اور دل مضبوط ہو گئے کہ رب بھی جس پر احسان جتلا رہا ہے وہ حبیب کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ بندے کو احسان جتلانے سے اس لیے روکا گیا کہ اس کے احسان جتلانے، اس کے لفظوں میں وہ مٹھاس نہیں ہوتی، اس کے لفظوں میں، اس کے لہجے میں ترشی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے سامنے والے کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ مالک جب بھی کلام کرے اس کا تو کمال ہی والا کلام ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ۔ اب دوسری بات سنیں، فرمایا یہ حکم بندوں کے لیے، اللہ کے لیے تو ہے ہی نہیں ہے، مکلف بندے ہوتے ہیں، رب نہیں ہوتا ہے، تو یہ بندے عمل کریں، تو جو بندوں کے اعمال ہیں اس میں رب نہیں آتا۔ اگر یہ تفسیر، میں آپ کو مثال دوں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج دیتے ہیں، زکات دیتے ہیں، کرتے ہیں نا سارا کچھ، اللہ بھی کرتا ہے، تو پھر یہ کیوں نہیں کرتا؟ کہتے جی اللہ اللہ، اس نے تو حکم دینا ہے، تو میں کہا پھر وہاں بھی اللہ اللہ ہے، جو بندوں کے لیے احکام ہو اس میں اللہ شامل نہیں ہوتا۔ جب یہ بات سمجھ آئے جو اعتراض پھر اٹھ گیا ہے کہ یہ اللہ نے ہمیں فرمایا ہے کہ ہم احسان جتلا کر اپنی اس چیز کو ضائع نہ کریں، لیکن وہ تو رب ہے، اس نے اگر جتلایا بھی ہے تو ہمارے دل کی تسلی کے لیے جتلایا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور نقطہ بھی ہے، سنیں گے؟ چونکہ میں اعلیٰ حضرت کا ملنگ ہوں اور سیدی امیر اہل سنت حضرت عطار کا نوکر ہوں، تو ذرا جاگیے، یہ نقطہ آپ کے دل میں بڑی ٹھنڈ پہنچائے گا۔ فرمایا یہاں جو احسان جتلایا ہے نا اس کی ایک وجہ ہے۔ کیا وجہ؟ فرمایا وہ وجہ یہ ہے کہ لوگ سوچیں کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی جن کے بارے میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں دی ہیں تم شمار ہی نہیں کر سکتے ہو، کسی نعمت کا احسان نہیں جتلا، اتنی نعمتیں دے دی، تو حبیب مکرم کا احسان کیوں جتلایا؟ فرمایا دو وجہ تھی۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ تمہیں پتہ چلے اتنی نعمتیں کہ جن کو تم شمار نہیں کر سکتے، ان کی اہمیت ایک طرف ہے، مصطفیٰ کی اہمیت ایک طرف ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی سبحان اللہ نہیں آئی ہے، اٹھا کے ہاتھ بولو ذرا پیار کے ساتھ۔
جزاک اللہ خیر. ایک تو یہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہمیت کو واضح کیا، اور دوسری بات یہ بھی توجہ طلب ہے، اگر آپ تھوڑا سا اپنے دل و دماغ کو ادھر میری طرف رکھیں تو پھر آپ کو سنا دوں. فرمایا دوسری وجہ کہ محبوب کریم علیہ السلام کی اس نعمت کا احسان جتلایا اس واسطے، فرمایا لوگوں اپنے ذہن کو دوڑاؤ اور سمجھو یہ محبوب کریم کی عزت کا معاملہ ہے. اگر کسی اور نسبت اور کسی اور چیز کی بے قدری ہو بھی جائے تمہیں معافی مل سکتی ہے، پر مرحبا حبیب کو عام نہ سمجھنا، یہ سب سے جدا ہے. ان کی بے قدری نہیں ہونی چاہیے، ہمیشہ ان کی عزت و توقیر ہی ہونی چاہیے. احسان جتلا کے بھی حضور کی عزت کو واضح فرما دیا. اب بات سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ کوئی نہیں آئی ہے. اور تیسری بات علماء نے یہاں پر بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا اس نعمت کا احسان پتہ کیوں جتلایا ہے؟ اگر سامنے والے چوپ شاہ نہ بنے تو میں ذرا بات سنا سکتا ہوں. یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم ان شاہوں کے ماننے والے ہیں جو نیزوں پہ چڑھ کے بھی بولتے رہ گئے تھے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب یہ بات سنیے گا کیوں احسان جتلایا. فرمایا اس واسطے ہمارے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا ہو سکتا ہے وہ نعمت زحمت بن جائے. آپ کہیں گے وہ کیسے بھائی؟ مولانا یہ بات سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا سمجھیے پھر. ہاتھ نعمت ہے، پاؤں نعمت ہے، آنکھیں نعمت ہے، کان سب کوئی نعمت ہے نا. سورہ یاسین شریف میں فرما الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. فرما قیامت کا دن جب آئے گا نا تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، اعضاء یہ بولیں گے اس نے فلاں بندے سے ظلم کیا، فلاں کو قتل کیا، فلاں کے ساتھ زیادتی کی. قدم کہیں گے فلاں جگہ ایسے اٹھ کے گیا، آنکھیں کہیں گی فلاں چیز بد نظری کی، کان کہیں گے فلاں بدکاریاں سنتا رہا، گانے سنتا رہا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سب حضرات؟ یہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ہیں نعمتیں. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ ہیں یہ نعمتیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف ہو جائیں، کیونکہ قرآن میں ہے. اور میں ہو سکتا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ جس کے پردے رکھے وہ تو بچ جائے گا. پھر آپ کی آواز آہستہ والی ہو رہی ہے بھائی، تھوڑی سی آواز بلند فرمائے نا. جس کے رب پردے رکھے وہ تو بچ جائے گا، ورنہ یہ تو ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کا صدقہ محفوظ فرمائے. اب سنیے یہاں پہ نقطہ اگر سمجھ آ جائے. گرامی قدر حضرات، فرمایا یہ نعمتیں ہماری مخالف ہو جائیں گی، پر اس قیامت والے دن بھی اگر کوئی ڈھونڈ کے شفاعت کرے گا تو وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہی ہوگی. خیر واسل جزا. جس کو بات سمجھ آ رہی ہے وہ سبحان اللہ تو فرما دے نا. پتر اتنے تو بیٹھا تو سمندری دی بس دا انتظار نہیں کرتا بیٹھا، حاضرہ جاگ کے بعد تو سوچی پیا بیٹھا. ہاں بیٹے جلدی ان بچوں کو تھوڑا سا بٹھا دیں. پتر یا بہ جا یا ٹر جا، جلدی کر جلدی. وہ بولے گے سبحان اللہ، اپنے یہ اللہ کی رضا کی نیت کے لیے بولے نا ایک مرتبہ. وہ بات سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی؟ تو فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی نعمتیں اور احسان اس لیے جتلایا. فرمایا اس نعمت کی اہمیت کو سمجھو، اس نعمت کی اہمیت کو سارے دی نہیں پئی ہوندی. ایک علامہ صاحب بول رہے ہیں اور وہ قاری صاحب بول رہے ہیں کہ سارے چوپ بیٹھے ہیں. سٹیج پر بیٹھنا بھی سعادت ہے، بولنا بھی سعادت ہے، کوئی عرض کی بات نہیں ہے. تکڑے ہو کے بولو ذرا پیار دینا. تو اس لیے فرمایا کہ یہ کوئی نعمت جس کو تم شمار بھی نہیں، اتنی نعمتیں ہیں، ہو سکتا ہے وہ تمہارے مخالف ہو جائیں، لیکن محبوب تو نہیں ہوں گے. تو جو نہیں ہوں گے پھر یاد بھی رکھنا ہے. یہ تو وہاں بھی ڈھونڈ کر تمہیں جنت میں لے کے چلے جائیں گے نا. تو فرمایا جو وہ پنجابی چادن جڑا اوتھے بھی تیری خیر منگے تے مڑ او دے جشن تکاری صحیح نہ یار ہے. پنجابی کئی دعا ہے. یہ ہے اصل حقائق جس کی وجہ سے حضور کی آمد کا تذکرہ مبارکہ کیا جاتا ہے. اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ لیکن یہاں پر ایک صوفیانہ نکتہ، چونکہ صوفیاء کی اولاد بیٹھی ہے اور صوفیاء کے ماننے والے لوگ بیٹھے ہیں. ہم سارے یہ اہل نسبت ہے نا، اور مانتے بھی ہم اصلی صوفی کو ہیں جس کا عمل بھی ٹھیک ہو، عقیدہ بھی ٹھیک ہو. اور آج کل تو فتنوں کا دور ہے نا، اور اس دور کے اندر تو یقین کریں بڑا پھوک کے پیر رکھنا پہنتا ہے. ہونتا میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. بس آپ یہ نہ دیکھا کریں کلغی کتنی اونچی ہے، جبہ کتنا ہے، کبہ کتنا ہے. یہ دیکھنا ہے عقیدہ غوث اعظم جیسا ہے کہ کوئی نہیں ہے، عقیدہ میرے بابا جیسا ہے کہ کوئی نہیں ہے. یار بابا کی نگری میں بیٹھ کر بھی یوں بولو گے یار بولا تو صحیح نا یار ہے.
تکڑے ہو کے بولیا کرو اور جایا کریں بابا صاحب. تمہیں نہیں پتا ہے, یقین کریں بیرون ملک سے لوگ مجھے پرسنلی مجھے کہتے ہیں کہ جب بھی بابا صاحب جانا ہو نا تو یار ہمارے لیے دعا ضرور کر دینا. اور الحمدللہ فقیر آج بھی آیا تو سیدھا وہیں گیا ہے. ہم ان کے در کے نوکر ہیں, در کے خادم ہیں, اور بلکہ مجھے فخر ہے یہ جملہ بولتے ہوئے کہ ہم در فرید کے کتے ہیں. یہ اس لیے نہیں کہ ان کے چشم و چراغ میں سے کوئی ایک بندہ بیٹھا ہے تو شاید میں خوشامد کے لیے کہ اللہ میرے اس خوشامدی جملوں سے پہلے مجھے موت عطا کر دے. میں حقائق بول رہا ہوں. ہم ان تاجداروں کے ماننے والے ہیں, اور یہ ڈیرے لگے ہوئے ہیں تو تمہارے ڈیرے بسے ہوئے ہیں. ہاں اس واسطے بولو یار بولو. ہائے ہائے آگ فرید یا فرید ماشاءاللہ. تو اس لیے آپ بڑے خوش نصیب ہیں باپا. آپ جس نگری حضور اکرم علیہ السلام نے, یہ نگریوں کا بڑا کمال ہوتا ہے. بتا دوں آپ کو کمال اگر آپ جاگ رہے ہوں تو میرا پوتر بیٹھا ہے ہر جگہ ترکڑا ہو کے بہ بکل ماری بیٹھے. واہ بھائی واہ, ترکڑا ہو تھوڑا جہا. وال مینوں سارے آمدن میں تو آخیا اردو ہے ٹھیک ہے, پر تساں جڑا نا مینوں تنگ پہ کر دیو, میں تمہیں دسدا پیا تے میں تو بابا دے ٹکڑے کھاتے ہوں. ترکڑے ہو جاؤ ذرا پیار دے نال. گرامی قدر حضرات, یہ نگریاں دا پتہ کی فائدہ ہوندا ہے؟ اور سن لو میرا باؤ, نبی پاک علیہ السلام نے یہ خود ارشاد فرمایا جس سے ہو سکے مدینے میں مرے. کاش واہ ایسے قوم حدیث پہ بولنے لگی. اور چاہیے کیا؟ جس سے ہو سکے مدینے میں مرے. حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا سب سے پہلے شفاعت مدینے والوں کی کروں گا. بزرگوں نے یہاں سے ایک نفیس نکتہ نکالا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے یہاں کا بادشاہ تکڑا ہو وہ رعایا کی خیر رکھتا ہے, نظر رکھتا ہے. نہیں توجہ فرما رہے ہیں گرامی قدر حضرات. میں اکثر کہا کرتا ہوں بنی اسرائیل کے ولی ہوں اور پیچھے کتا چل پڑے اصحاب کہف کے پیچھے. اور اگر وہ جنت میں جا سکتا ہے اور ولی ہو امت مصطفیٰ کا اور پیچھے جانے والا ہو بندہ, سے جنت نہیں ملے گی. لیکن یہ شرط ہے ولی ولی ہونا چاہیے. اور جن کا میں ذکر کر رہا ہوں اللہ کی قسم ہے ان کے ذکر سے سینہ بھی چوڑا ہوتا ہے, سر بھی فخر سے بلند ہو جاتا ہے. یہ جو بنگی چرسی نشئی کڑے آڑے لمبے لمبے واڑا آڑے او بھائی, ان کا ہماری شریعت سے کوئی تعلق نہیں. یہ بات یاد رکھ لیں. اتنے علماء پیر بیٹھے اس لیے بول رہا ہوں کہ ان کی موجودگی میں بات آپ مان لیتے ہیں. اسی کلے کریے تو اسی شہدہ دیو مول بھی سڑ دیں. اور میں کیا سڑ دے نہیں تینوں سڑن تو بچا ہوئے ہیں. بولیں دے آجا زبان اللہ یار خدا دا. اس واسطے ان حقائق کو سمجھ. وہ ہمارے نعت خان بھائی تھے نا بیٹھے چلے گئے, وہ کیا نام تو آخر میں توقیر بھی پڑھ رہا تھا فیضان. اس نے کڑا پہنا ہوا تھا, اس نے فوراً اتارا. میں نے کہا پتر کڑا لا دے. آپ کیا پیغام دے رہے ہیں یار؟ اور میں اس بچے کو شاباش دیتا ہوں کہ اس نے فوراً بیٹھ کر اتار دیا اور مجھے کہہ رہا ہے دیکھو میں لا دیتا ہے. اچھی بات بیٹا, یہ نہیں اجازت ہے. ناک پردہ پہ کڑا پا کے ایک قوم کی میسج لے کے جائے گی. پھر کہندے نے مولوی نعت خانہ دے خلاف بول دے نے. وہ زیادہ شوق کے تے جانا پترے نہ دے گھر کھلو کے پاڑ. دیکھو ناراض نہ ہونا, میں پہلے اس بچے کو شاباش دے چکا ہوں کہ اس نے اچھا کیا ہے. آئندہ سے اگر حرکت کرے تو بالکل آپ میں سے کوئی جوان تو جرو نہ کوئے ساڈا سٹیج ہے, ایتھے لباس بھی ساڈا, فوجی ساڈا ہوئے تو وردی ساڈی پاوے, موتی والی کیوں پاوے دسو نہیں پا سکتا ہے. ہو 5 کلو دے سیری ہی لیندے رہا سو یا کاشا بولے سو بھی صحیح. میرے بھائی آپ تکڑے ہو جائیں, آپ تکڑے ہو جائیں. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں بالکل. پہلے پیار, میں نے اس کو پیار سے کہا, وہ مان گیا اور میں نے شاباش دی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھی بات ہے. وہ سیانے آتے ہیں جڑا گوڑ کھا کے مارے زہر کیوں دین دے ہو؟ نہیں توجہ فرما رہے ہیں نا آپ حضرات. تو بھائی جان یہ اتنے علماء مشائخ کی میں اس لیے کہا حضرت یہ ہمارے یہاں ہی ہے. یہ 2 2 5 5 6 6 انگوٹھیاں کس نے تمہیں اجازت دی ہے یار؟ نہیں ہے اجازت میری شریعت میں. اس میری سے مراد جس کا میں پیروکار ہوں, جس کا میں نوکر ہوں, جس کا میں خادم ہوں, جس کے صدقے میں ہمیں عزت ملی ہے. میرے مصطفیٰ کے دین میں نہیں ہے اجازت. وہ جی فلاں نے پہنی, وہ فلاں کون ہوتا ہے بھائی؟ فلاں کیا کلمہ پڑھا ہے یا مصطفیٰ کا پڑھا ہے؟ نہیں مانتے ہم فلاں کو. اور بالکل ایسے یہ کڑے اور کنوں کے اندر واڑیاں اور جناب زنجیریاں کیوں بھائی؟ ہمارے ہاں تو یہ کڑے چھڑے بالکل اس کی اجازت نہیں. اہل سنت کے مذہب میں اگر کوئی اور پہنتا ہے تو ساڈو پر نال سنگل بھی پا لوے, سانو کی ہے
اللہ دا نام منو, اللہ دا نام منو, سنیو ترکڑے ہو جاؤ. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نقیب ہو یا نعت خان اس کو بھی باشرہ رہنا چاہیے, کیونکہ وہ جد داڑھی چھوٹی ہوندی ہے تو لوگ آتے ہیں ایڈا وڈا نعت خان ہے تیری داڑھی کو. میں کیا وڈا کتھے, وڈا تو قائد اعظم نے بنایا نا. ناراض نہ ہونا, کیوں پیر صاحب یہ باتیں ایسے حقائق ہیں, خدا واسطے سمجھو, اللہ دا نام سمجھو. آدھا لگیاں نے موجوں لائی رکھی سونا پر پترا تیریاں لگ گئیاں نے, پر کم از کم شکل ایندی بنا بھی ویکھن والے دا دل کرے بھئی جی میں اے مصطفیٰ دیاں سنتا دی عمل کردا میں بھی انہیں کرنا ہے. کیا کمرے کے اندر بیٹھ کے تازہ مشین پھروا کے سرخی پاؤڈر لا کے آ جاندے ہو, کیا میسج دے رہے ہو قوم کو یار؟ اللہ دا نام منو, ناراض نہ ہونا, کیونکہ معاشرے میں پہلے تلخیاں بہت ہیں اور ہم تلخیوں والے نہیں ہیں, ہم تلخیاں مٹانے والے ہیں. چونکہ عطار کے مرید جو ہیں وہ کردار کے بھی عطار ہیں, وہ گفتار کے بھی عطار ہیں, لیکن ان کا یہ نعرہ بھی ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. میرے دوستو اس لیے میں کہہ رہا ہوں ناراض نہ ہونا یار, یہ کوئی یہ میسج نہیں, نو سوری, آئی ایم ویری سوری, ہم اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے. پہلے پیار سے سمجھائیں گے, نہیں سمجھے گا تو اگلا بال بھی سانو آمدہ ہے. بہرحال اس بچے نے اچھا کیا ہے, اور آئندہ سے یہ کام دیکھو نا, آپ کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھ رہی تھے, پتہ نہیں اگر کسی نے پایا تو لا چنگارا سے, ہاں آپ کو اجازت ہی نہیں ہے بابا, نہیں ہے اجازت. ایک انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم, یاد رکھے, سمجھ آئی؟ یہ آپ کو پہنے ایک نگ والی پہننے کی جائے یار, دعا خدا دا نہ جاندی کرو. یہ چیزاں تواڈے کول نہ بھی ہونا, 5 نمازاں پڑھ دیاں رہو تو خیر ہو جاسی, قرآن مجید دی تلاوت کر دیاں رہو خیر ہو جاسی. یار خدا کے لیے اگر ان کا ہماری شریعت میں کوئی اتنی اہمیت ہے تو یا قرآن میں ہوتا, حدیث میں ہوتا, یا کوئی فقہ میں اس کا چیپٹر ہوتا, اصول حدیث میں ہوتا. اس پر تو بات ہی کو نہیں جدھر ساڑی قوم لگ پئی ہے. تو معافی چاہتا ہوں اگر کوئی سخت جملہ نکل گیا تو معذرت. میں پہلے کہہ رہا ہوں بھی تلخیاں مٹانے والے ہیں, بڑھانے والے نہیں ہیں, لیکن حقائق تو بیان کرنا ہی ہے نا. تو دوستان گرامی, میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ جو اصلی کامل عارف اولیاء, ان کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑو اور ان کے در پہ ضرور جایا کرو. ایک بندہ تھا, اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اولیاء کے مزارات پر جانے کا فائدہ کیا ہے. توجہ ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. پچھلے زمانے دا بندہ سی تو لے گیا ایک بڑے بندے دے ڈیرے تھے. اس نے نا, آپ کو پتا ہے شاید یہ بزرگ جانتے ہوں, بڑا پنکھا لگایا ہوا تھا اور ایک بندہ ہیٹھا رسا پات کے کھچتا بیٹھا, جیسے پکھی ہوتی نہیں اس طرح کا پنکھا بڑا لگا ہوتا تھا, تو وہ جتنے کمرے میں بیٹھتے سب کو ہوا لگتی تھی. آج کل تو جدید دور آ گیا نا, اس وقت یہ بزرگ جانتے ہیں نا وہ پنکھا, اس کا نام پتہ نہیں کیا, مجھے نہیں پتا. ہاں بس وہ چھت نہ لگ جاندہ ہا تے رسے والا پنکھا. ہائے ہائے لو جی, تو گل ہی موک گئی. بابا صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی مسجد وچ بھی فرماندے نے وہ لگا ہویا سی جی. لو جی ہن سوکھی ہو گئی گل. تو او دے کول لے گیا, او دے کول لے جا کے نا تانوں مسئلہ ویکھو کیویں سمجھائیندا. جٹکا بندہ ہا نا, جو دیاں دلیلاں بھی اپنیاں ہن, اونوں پتہ بھی بخاری مسلم میں کدے من سی, اینوں میں جٹکے حساب نال قابو کرے نا. جا کے آدا بھی اے پکھا کہدا ہے, او کہ چودھری دا ہے, او کہ لوایا کہ اکھے اسے کہدے واسطے, اکھے اپنے واسطے. اے چھور نو تنخواہ کون دیندا جڑا چھکدا بیٹھا رسے, او کہ ایو دیندا ہے. او کہ مڑ ہوا کلے اینوں لگنی چاہیے یا باقیاں نو بھی, او کہ لگ سی تے سارے نو, او کہ اللہ ڈیرا اے دا ہے, پیسے اس لائے نے, پکا اے دا ہے, تنخواہ اے چھور نو پیا دیندا ہے, سارے نو ہوا کیوں لگدی؟ او کہ بابے جی تسی بھی مولویاں لی کریندے ہو, بھئی جیڑا ہیٹھو آ کے باسی, جیڑا اے دے کول باسی ہوا جو نو لگنی, چودھری روک کے بھی تے تاوی نہیں رکنی, جو اے سارے نو لگنی ہے. او کہ اسی طرح اللہ دے ولیاں دے کول جانے ہیں, اللہ دیاں رحمتاں جدوں نازل ہوندیاں نے, جیڑا پائے جاوے رکیندا رب بھی نہیں سارے نو. توجہ ہے میرے بھائیوں کی, میرے دوستوں کی, میرے سجنوں کی, میرے یاروں کی. اور چلتے چلتے یہاں پر میں بات بتا دوں نا, یہ حضرت بابا صاحب رحمت اللہ تعالی آپ کے قدموں کے اندر بہشتی دروازہ ہے. ایتھے بہشتی دروازہ ہے. میں کہا تیری ماں دے قدمہ جنت آ سکتی, بابا دے قدمہ بہشتی بوہا بھی نہیں آ سکتا, مر رہے.
ابھی میں سندھ گیا ہوا تھا حضرت پیر صاحب، یقین کریں میں یہ کراچی کے بعد پہلا بیان آپ کے پاس کر رہا ہوں، کل ہی واپس آیا ہوں 13 دنوں کے بعد، تو وہاں اندرون سندھ اور کراچی اور ساری جگہ پہ الحمدللہ یہ بیانات کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے، تو وہاں پر بھی لوگوں نے بڑے بڑے سوالات اور بڑے بڑے مجھے آ کے کان میں کہتے تھے ہے گل گردش کر رہی ہے، گل گردش کر رہی، میرا خیال ہوا یہ اس واسطے بھی اس ہو کر دینا ہی دینا ہے، بولو تو صحیح، چاہو چوپ شاہ بولو تو صحیح ہو مدینے منو، وہ سب سے زیادہ پریشانی یہ، اور میں آخیا تینوں میں ایک گل تے بعد والی ہے نا، ایک نقطہ تے آ گیا نا، میں کہ تینوں اگلی گل بھی دساں، میں کہ بوا ہے کتھے، خیت باہر اتے لگویا زمین دے اتے، میں کہ تیری جنت تیری ماں دے قدماں دے تلے ہے، کیا مطلب؟ اور میں کہ تہاڈی دلیل یہ ہے بھی جنت عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی، نجم پڑھ دین سورت، بھئی جنت اتا ہے تو جدو جنت ہوتے ہے تو بوا تلے کیویں آ گیا؟ میں کہا جی میں تیری جنت تیری ماں دے قدماں دے تلے آ گئے، وہ قدماں دے تلے آوے تو تیری نبض نہیں پھڑکی، بابے ہوراں تے بوا موڑ باہر لائے ہوئے ہیں۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی نہیں ہے آپ کی، اللہ آپ کو خیر و برکت دے جی، کو سمجھ آ رہی ہے آپ کو ویسے جتنے آپ بیٹھے ہو؟ اچھا اگلی بات بھی سننا، اور یہ حقائق حقائق، بس اللہ سمجھنے کی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے دے۔ اب یہاں سے نا بڑی بڑی باتیں انشاءاللہ یہ قرآن سے بھی میں بات واضح کرتا ہوں تاکہ آپ کا عقیدہ لوہے کی لٹ ورگا ہو جائے، لیکن چوپ شاہ بن کے نہیں بنا سٹے تو آخری بندیاں تک توجہ فرمایا ذرا۔ دوستان مکرم، حضرت سیدنا تاجدار گولڑا اعلی حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، نا تو سنیا ہے نا سائیاں، اصلی تے نسلی سید ہے، اور یہ سید ہے جنہوں نبی پاک نے خود گلیا مأمور من الرسول نے فرمایا کہ تھے آ جاؤ ایک فتنہ اٹھنا لا چل کے پارا دے ہو، قادیانی انہوں انج دا دبیا بھی آج تائی قادیانی دیا چیکاں پہیاں نکل دیاں نے جناب، سمجھ آ رہی ہے جناب؟ پڑھے لکھے پیر کیا کہنے۔ آپ جدو آئے نا یہ تھے تے پاک پتن دے اندر ایک 2 نمبر مولوی سی، اس میں بڑی کلگی اچھی ہاتھ بڑی بکواس کردہ اس زمانے دے اندر، انہوں پتہ لگا نا بھی آئے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ لے آئے ہوئے نے، آدھے آج وکسائیں باقی سارے قوم تا ٹپ دیئے سنیا دی، نانو تا پتہ کسے گال دا نہیں، آج وڈا پیر سنیا پڑھیا لکھیا پیر وینے اے بھائی ٹپ دا یا نہیں ٹپ دا، پیر ہو رہا ہے تو سدھا بھائی تھی دے ویچ توجہ تو پرکڑے ہو کے ببے آپ پچھلے بھی سدھا بھائی تھی ٹپے آپ، اس نے آکیا جی پرچی لکھوا کے اپنے چوران کو لیا پیر صاحب کو قوم سے بات کریں میرے اشکال دور کریں، آپ نے فرمایا اسی یزید دے دور کر چھڑیاں تو کے شاہ یار آ جا، مننا نہ مننا وکری گل ہے، آ جا بھائی تو پیڑ لالا، وہ آ گیا، اس نے کہا جی ہمیں تو آپ پر بڑی امید تھی، فرمایا میں تیری امید کو پانی پی رہا ہے، میں کی کیتا، وہ جا کے نہیں اسی آکیا تسی آکیا تے آکو کہ یہاں شرک نہیں ہوتا ہے فلانا ہے تو آپ آ کے بتائیں، آپ نے فرمایا کی ہویا کی یہ شرک ہوندہ پیا، ہم مر رہے ہیں، دربار شریف ہے، شرک دا مطلب ہے کہ کسی نو اللہ سمجھ لینا یا اللہ سمجھ کے دی عبادت کرنا، اے ساڑی انہیں اذان ہوندی پئی ہے تو ویکھی بابا صاحب دا مزار پچھے رہ سنا اسی مسجد تے جا کے رب نو سجدہ کرنا، شرک ہوندا تے بابے نو کریا، بابے نو نہیں کر دے اسی تے رب نو سجدہ کر، شرک کتوں آ گیا ہے چوڑ جان دی نہ ہوے تا، او بولو تو صحیح ہو تو انو نہیں پیا دا جنوں آکھیا اسے نو پیا نا، آپ نے فرمایا ہے دھوتی ہوئی چگڑ، اسی رب نو صحیح اذان ہوندی ہے اسی مزار شریف چھڑ دینے ہیں، یار داتا صاحب چلے جاؤ اذان ہوندی مزار شریف پیچھے سارے اگے چل کے رب نو سجدہ کر دینے، شرک تے نہ ہویا، تھور دھوت ہویا، نویں گل پیر صاحب نے جدو دلیل لیتی او تو جناب علی بولتی بند ہو گئی، تے سنی جدو بھی بول پوے تو صحابہ کرام دے گستاخ بڑے پھدک رہے سن، کراچی دے اندر ایک ریلی نکلی ہے پانی پھر گیا چپ، میں کہا بس ایو ویکھنا ہے، اجے تے ایک شہر دے علماء اکٹھے نا بندے دے پتر بن جاؤ، ساڈے علماء کبھی بھی تلخیاں نہیں پیدا کر دے، اور نہ ساڈے بزرگاں دی یہ تربیت ہے نہ اسی اس نو پسند کرنے آئے، اے مار دھاڑ لڑائی جھگڑا فلانا 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 ایکس وائی زیڈ یہ اہل سنت دا حصہ نہیں ہے، تے جے لے کو زیادہ تڑی بھی کھاوے نا انہوں اسی 10 لینے آئے ڈکی اور ڈکی تو تیرے پیو نو بھی ڈاک لئی سائے کی تھوڑا جا اپنی اوقات وچ رہے، اوقات تو باہر نہیں جانا، سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ اس واسطے کوئی اہل بیت دا گستاخ ہوئے صحابہ دا گستاخ ہوئے تو سامنے سر نہیں نیمہ کرنا، سر چاہ کے بہو، خدا دی قسم تینوں تیرے مول دا ہی کوئی نہیں پتا،
تینوں تیرے مول دا پتہ لگ جائے چاسی بڑی ہے کہ ذرا ترکڑا ہو. اور کدی بھی ایسوں ویکھ لو میں ہاتھ بننی بیٹھا تاجدار مدینہ دے گستاخ نہ بنیا ہے, اہل بیت دے صحابہ دے اور اولیاء دے کدی گستاخ نہ بنیا ہے. عمل دے وچ کمزوری رہ بھی گئی تو مال کا سینے نہ لینا, پر گستاخ نو کچھ نہیں ہونا. اتنی مار مار رہی ہے کہ سیدھا جہنم دے وچ چل کے سٹن گے. گستاخ نہیں بننا, بس مکدی گل ہے. ہن پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جدو جواب دیتا تو مولوی تو ہل گیا, پہلو بھی ہلے ہوئے یا آپ نے توجہ فرما رہے, پہلو بھی ہلی ہویا ہاں, آپ نے وہ مزید ہلا چھڑیا. یاد ہے نا بھی دیوار کو آخری دھکا آگے لگا. نہیں یہ نہیں میرا ایک سوال ہے, آپ بتائیں. وہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ بہشتی دروازہ آپ کیوں گزرے؟ وہ آپ نے فرمایا انہا تو دروازہ لایا ہے نا بھی ہوئے تو ہمیں بہشتی ہے. او ساکھیت اگلی نہ پچھلی بات گئی, پیرا میں تو تیرے بڑا مانا بھی تو سیدے تے پڑھیا لکھیا مولا علی دی اولاد ہے تے تو دسے. آپ نے فرمایا کی ہویا ہے؟ آخر نہیں ہم تو بڑا حدیث کو ماننے والے ہیں, سمجھ آئی نا, ہم کو حدیث والا کہا جاتا ہے تو مجھے تو نہیں نظر آیا. فرمایا تو انہوں میں تو میں کیا کرا. نبی پاک نے کوئی نہیں فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ کہ قبر جڑی ہوندی ہے یا جنت دے باغاں چوں ایک باغ ہے, او حفرۃ من حفرۃ النار یا جہنم دے گڑھیاں چوں گڑھا ہے. آخر جی کیا ہے؟ تے فرمایا کہ دی قبر جنت دا باغ ہوندی. آخر مومن دی. تو فرمایا دس میرا بابا مومن نہیں. ہاتھ نہیں تلے رکھنے, ہاتھ نہیں تلے رکھنے, میں نے سواد نہیں آیا. ہو سکے بابا ایک منٹ ہو سکے بابا کلمہ بابے نے تو لکھاں دنیا نو کلمہ پڑھایا. ہو سکے آ جڑا عام مومن ہوے او دی قبر جنت دا باغ بن جاندی, جڑا لکھاں نو پڑھاوے او دا تے پورا پاک وطن مڑ بن جائے. نہیں پی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. بولتے ہیں سبحان اللہ کہ نہیں بولتے ہیں آپ حضرات؟ پیر میرے علی شاہ صاحب نے جدو دلیل دیتی نا کہ مومن دی جڑی قبر ہوندی ہے وہ تے جنت دا باغ ہوندا ہے. جزاک اللہ. اے تے ایک بوआ تے تو ٹینشن لے گیا. او فرمایا ہے تینہ تواڈی سوکھ واسطے ایک بوआ لایا ہے. آپ پھر آہستہ بول رہے ہیں. فرمایا اور اتوے بھی سن لو, اے بندہ مومن دی قبر نو اے شان بخشی جاندی ہے او سمجھو کہ جنت دا باغ ہوندا ہے. تے میرا پوتر جڑا باغ ہوندا ہے نا او کو 5-7 مرلیاں چ نہیں ہوندا. میری گال نو پانی لاویں آ تے میں تینوں سمجھاواں. اس گال دا کوئی جواب مینوں مائی دلال دے وچ بھاویں جیڑی کلغی والا ہے. باغ مرلے 1.5 2 3 5 7 مرلیاں دا باغ ہوندا ہے. اکھے نہیں بڑے اونوں تو کوئی نہیں آندا. تے میں کہ پھر کی آندا ہے؟ اکھے باغ تے او ہوندا جتھے واہ واہ تے بڑا لمبا چوڑا ایریا ہوے. میں کہ ہن مین کے تے میں نہیں دس سکدا تے پر جتنا بابا صاحب دا ایریا او دے بارے کی خیال ہے؟ یہاں سے کسی کے دماغ میں آ جاتا نہیں جی وہ قبر کا باغ نے باغیچہ ہوتا ہے. نبض پھڑک سکتی ہے نا. میں کہا چلا پہ تھے گال کر لینے. میں تے حضرت عطار دے ٹکڑے کھاتے ہوئے پیڑ چھاڑ کے بجن والے تے ہے ہی نہیں اللہ دے فضل دے نال. اعلی حضرت دا میں ملانگا, غوث اعظم دا میں ساگا. آج مینوں اس گل دی خوشی ہے کہ میں بابا صاحب دی نگری چ بیٹھ. یہ باغ نہیں وہ باغیچہ ہے. چلو میں کہ باغیچہ کڈا ہوندا ہے؟ اکھے جیڑا بندہ ہوے او دا جیڑا ڈیرا ہوے او دا اوڈا باغیچہ ہوندا ہے. تے میں کہ تواڈے ایک علاقے دا ایم پی ایم این اے ہوے تے او دا باغیچہ جے 5 کلیاں چ ہوندا ہے. تے میں کہ میرا بابا تے دنیا دے ولیاں دے دلاں تے بھی راج کردا ہے, موڑے دا باغیچہ کڈا ہو سی. صحیح نا. میں کہ تو پیڑ وچ کوئی نہیں کھلونا. مٹھے بول دے پے ہو یار, مٹھے بولے یار. یہ عقائد کے باب کے مسائل ہوتے ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. پیر میرے علی شاہ صاحب نے سارے مسئلے یہ دے حل کر دیتے اور فرمایا ہاں یہ تو حدیث ہے. تو فرمایا حدیث تو اڈے تے فٹ ہوندی, بابا صاحب تے نہیں ہوندی. چپ منہ ول ویکھے پیا. فرمایا سنا کو حدیث ہمدی ہے کہ اور پڑھاواں. فرما رہے آپ حضرات. اس واسطے یہ عقائد کے باب ہے. بات چلی اور بہت دور چلی گئی. میں تانوں جڑی گل دسدا پیا او اس یہ بات دسدا پیا ولی ہومن نا ولی کامل ہونا چاہیے. اور میں آپ کو بھی آکھاں گا بھائی جان اے جڑے تسی 2 نمبر پیراں دیاں تصویراں لاوندے ہو, نانگے شاہ تے ٹانگے شاہ تے توڑی شاہ تے لسوڑی شاہ,
دو چار جماعتیں پڑھ جانا او حضور پیر صاحب وہ موبائلاں تے لا کے آدن دیکھو جی 2 نمبر پیر ہیں شریعت کے باغی ہیں اور لوگ ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں اور میں کیا ہاتھ چومن والے تے بھی لعنت 2 نمبراں دے جڑے چومدا ہے تے جڑا 2 نمبر پیر بن کے بوے اس تے بھی لعنت لیکن میں تینوں ایک گل دسدا پیا او تینوں اے 2 نمبر لب جاندے نے تینوں الیاس قادری ورگا 1 نمبر نہیں لبدا کدی اودی فوٹو بھی تے لا نا یہ میں اس بابے دا نام اس طرح پوری دنیا جان دی ہے اپنے تے اپنے پرائے بھی جان دے بھئی وہ بندہ دین دا کام کر رہا ہے باقی یہ نہیں کہ اور کوئی نہیں ہزاراں ہیں اہل سنت دے اندر تاں ہی نظام چل رہا ہے لیکن یار 2 نمبراں دیاں تصویراں اگر پورے دنیا تے کو 15-20 2 نمبر ہیں تے انہاں نو ہائی لائٹ کیتی جاندے ہو جتنے 1 نمبر ہیں انہاں درویشاں نو بھی دکھاؤ نا آواز کمزور ہو گئی آپ حضرات کی میں کیا کہہ رہا ہوں دوستان مکرم اس واسطے جڑے کامل لوگ نے نا انہاں دے نال اپنی نسبت رکھو اور انہاں دے میں صحیح دستا پیا علاقے دے وچ بھی چلے جاؤ تے برکات ہی برکات اور فضائل ہی فضائل ہوندے لیکن شرط ہے کہ بندہ ترکڑا ہوئے ہے بھی آپ سب حضرات کی دوستانی عزیز یہ عقیدے کا معاملہ تھا میں نے کہا اس کو ذرا حل کر دیا جائے اگر آپ بات بھولے نہیں تو میں واپس پلٹوں اپنے اس جملے پر جہاں سے بات آگے نکلی تھی جناب میں دس رہا سی جڑے صوفیاء ہوندے نا صوفیاء او بڑیا جہاز چلنا ویکھو میں ادھر ویکھو بڑیا کہ توتی جئی چ چلائی سارے منہ جا کے باہر رہن خدا دا نام من بڑیا او مینوں کو سبق سناون دے یار پیچھے لائے ونجے نو کیویں یہ ہاتھ لگ دئی تا ناراض نہ ہونا بیٹے ناراض نہ ہونا ہے ہاں بالکل بالکل توجہ ہے ہاں ادھر میں ادھر ویکھیا ہے سنو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا فرمایا کہ اسی اپنے حبیب نو بھیجے نا تو مومناں تے احسان فرمایا ہے میں کہ تھوڑا جہا تہاڈی جٹکی بولی وچ بھی تانوں سبق سنا دیواں نا جی ادھر ویکھیا ہے جڑے ہوندے نا صوفیاء اولیاء عرفاء او جاندے نے انہاں اس حساب دے نا انہاں کہیا یار ساریاں گلاں اپنی جگہ تے ٹھیک ہیں بھئی احسان جتلایا کیوں جتلایا کیویں جتلایا فرمایا اصلی بات ویکھی جاوے نا گل سنیا تو میں تھوڑی زبان اللہ چیک کر سا بھی سمجھ آئی ہے کہ نہیں فرمایا اللہ نے اپنا محبوب عطا فرمایا ہے نا تے احسان جتلاونا بندا ہا کہ یہ پڑ گئے تو کہ یہ راہ وچ بیٹھے ہو چلو اگلی گل میں سنائی نا کیوں دلیل بھی تے ہوے نا بھی کیوں جتلانا بندا ہے ایدے ویکھیا یار کاش کہ تسی تھوڑی جی توجہ کر لو اور اللہ میری زبان تے جملے آسان چکرے اور تواڈے دل دماغ تک اتر جان چس آ جاوے فرمایا بات ہے ادھر بھی کیا ہے ہر چیز دتی جا سکتی ہے پر اپنا محبوب کوئی نہیں دیندا اللہ نے ہر شے بھی دے چھڈی ہے پھر اپنا حبیب دیتا ہے تے ہن احسان بھی نہ جتلاوے یار نہیں توجہ فرمائی ہوئی نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے دیکھو نا صوفیاء تے مڑ اولیاء تے اولیاء صوفیاء تے صوفیاء او فرمایا یار محبوب کوئی نہیں دیندا اور رب نے ہر شے بھی دتی تے بات حبیب بھی دیتا تے ہن احسان بھی نہ جتلاوے ہائے 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 ایتے رہی اللہ آپ کو خوش رکھے جنہ دی توجہ ہے ذرا سبحان اللہ ادھر میں ادھر ویکھ ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو برکات کثیرہ عطا فرمائے ان کو سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کی آمین عزیزان مکرم اے صوفیانہ نکتہ ہے کہ یار ایتھے احسان جتلانا بندا ہا وہ محبوب کوئی نہیں دیندا ہوندا لطف نہیں لیا لطف نہیں لیا لطف نہیں لیا اس گل دا محبوب کوئی نہیں دیندا تے رب نے ہر شے تے دے چھڈی آئی کسرت پہلو ہی کوئی نہ چھڈیاں پر محبوب جدوں دتا نا تے فرمایا باقی شیاں اپنی تھاراں تے پر میرے حبیب نو چیتا رکھیا ہے موڑ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے اندھے کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے ویسے لفظ تو دیدہ ایک اور کے ہے میں نے کہا چلو ترجمہ ہو جائے بات سمجھ آ رہی ہے دوستان مکرم اس واسطے احسان جتلانا بندا ہے لیکن ایتھے صوفیاں دی گل چلی ہے تے ذرا صوفیانہ نکتہ ایک کھور آوے جے جاگ دے بیٹھے ہوتا میں اہل سٹیج دی توجہ چاہ لینا جتنے علماء مشائخ اور پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ایک توجہ چال ایدے وکھیا ہے انہاں گل ہے بڑی خاص لیکن امید ہے تسی توجہ کر سو تے نشانے تے پڑھ سو نشانے تے توجہ میں ادھر اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے اپنے حبیب کو بھیجا تو مومنوں پر احسان کیا جب حضور آئے نا تو مومنوں پر احسان کیا کہ ٹھیک ہو گیا جی پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو میں نے یہ دسو جس لئے رسول پاک آئے آن
کلمہ اسے لے لوکاں پڑھیا یا 40 سالاں تو بعد پڑھیا ہا؟ بولو تا صحیح نا. 40 سال تو بعد اعلان نبوت فرمایا نا. 40 سال پہلو جدو نبی پاک آئے فرمایا جب ہم نے بھیجا تو ایمان والوں پر احسان کیا. تو میں کہ دسو جس لئے حضور آئے آن اس لئے ایمان والے ہان کیڑے. تھوڑا سا باریک بات ہے, تھوڑی سی باریک بات ہے اور صوفیانہ نگاہ ہے. یہ ہو سکتا ہے آپ کو شاید کسی کتاب میں مسئلہ نہ مل سکے, لیکن صوفیوں کی دل کی کتاب میں یہ مسئلہ ہے. تھوڑا جا غور فرمانا اور اس نکتے رو تھوڑا جا گہرا ہے, تھوڑا دیا. کلمہ 40 سالہ تو بعد نبی پاک پڑھایا, یہ بالکل اسی طرح اللہ فرماندہ جب ہم نے بھیجا مبعوث فرمایا جلوہ گر ہوئے اس وقت ایمان والوں پہ. کمال ہے یار, اس وقت ایمان والا ہے کیڑا؟ یہ تھا تے مینوں نہیں پتا تو اج نویں گل کیتی تے میں کہ جے تینوں پتا ہوندا تے تو سننی نہ ہوندا. نہیں نہ فرمائی. ہائے ہائے ہائے. تو میں نے کہا بیٹا تو سننی نہ ہوندا, بریلوی نہ ہوندا. اچھا مرداس تے صحیح کہڑا بڑا گل بڑی سوادی لگ دی ہے. اب میں کہا سن اوئے توجہ میں ادھر رکھی, توجہ میں ادھر رکھی, پتہ لگ جائے گا. فرمایا جس ویلے نبی پاک جلوہ گر ہوئے اس ویلے جڑے ایمان والے علی اشارہ ہے اور نبی دے والد نے والدہ نے دادا بولا جی کدے گئیاں تیریاں دلیلاں تو تانا 40 سالاں تو بعد کلمہ پڑھا. میں کہا پراں وندہ رہو, شرم تے حیا نہیں ہوندی. آدھا جی نبی پاک کے والد صاحب ابھی آپ دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے تھے, ماں کے شکم اتھر میں تھے تو آپ کے والد صاحب پردہ فرما گئے. 6 سال کی کم و بیش عمر تھی تو آپ کی والدہ پردہ فرما گئی. تو کلمہ تو آپ نے 40 سال کی عمر میں پڑھایا, انہوں نے تو دونوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا. تو جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو وہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ میں آکھیا بکواس بند. ترکڑا ہو کے بولا سنی, ترکڑا ہو کے بول. او مولوی بکواس بند کر, تینوں شرم تے حیا نہیں آوندی؟ او گولیا مینوں ایک گل دس, اپنی اولاد نو حافظ کیوں بنانا ہے؟ اکھڑی حدیث دے وچ جڑا بندہ اپنے پتر نو حافظ چ بناوے او قیامت والے دن بخشیا جائے گا. او شرم کر, میں کہ تیرا پتر حافظ بن جائے تے ماں پیو بخشیا جائے تے جے پتر دے اوتے نازل ہویا ودو دا چاہ کے بولو اے. آواز کمزور ہو گئی آپ حضرات کی. بھائی ٹائم بتاؤ بھی مجھے, ٹائم بتاؤ بیٹے. 11:30 ہو گئے نے. کتنے بجے بیان شروع ہوا سی؟ اچھا 40 منٹ پہ, ٹھیک ہے. 10 منٹ ہے نے اجے تواڈے, گھنٹے دا میں پابند ہاں. ہاں سمجھ آ رہی ہے؟ گرامی قدر حضرات اس واسطے گل تھوڑی جی سمجھن دی کوشش کرو. جنوں سواد آیا بیٹھا ذرا بولے تو صحیح نہ ہے. اے نقطہ انشاءاللہ تانوں حیاتی برچس دے سی. جب حضور آئے تب مومن کون تھے؟ اور صوفیانہ نقطہ ہے اور صوفیانہ نگاہ. یار ویکھ کتھے انہاں دی نگاہ گئی. حضور جدو آئے اس لیے مومن گالا کہ اس تے عمومی طور تے نظر نہیں ہوندی. ہاں تو صوفیاء کی یاد ہے, ایو تے گل ہے. عام بندے کتاباں ویدن, صوفیاء کتاب والے نو ویدن. ہاں اس واسطے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون آیت پڑھو, دی تفسیر پڑھو. فرمایا جب تمہیں کسی بات کا نہ پتا ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. حالانکہ ہونا چاہیے اہل علم تو پوچھو. ایک یعنی یہ ساڈی مجال نہیں ہے, بظاہر لگتا کہ اہل علم کو پوچھنا چاہیے, لیکن فرمایا اہل ذکر کو. کیوں؟ فرمایا علم والا بندہ وہ ہوندا ہے جڑا کتاب ویکھ کے دسے, ذکر والا وہ ہوندا ہے جڑا مالکاں نو ویکھ کے مڑ مسئلہ دس چھڈے نا. خواجہ روز بہان بکلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تشریف فرمان تے ایک بڑا محدث آ گیا. اس آکھیا جی میں ایک حدیث پاک لئیے, ادو حدیث پاک دی سند لین واسطے بڑا سفر کر دیا. تو حدیث پاک دی سند لے کے آئے, یہ حدیث فلاں سنیے, فلاں سنیے, فلاں سنیے, فلاں سنیے, فلاں سنیے, فلاں سنیے, انہاں حضور کول سنی. اینو آدھے نے سند, اینو کی آدھے نے, اور جتنے بندیاں بیان اینو سند آدھے نے. اچھا جڑا کہ حضور دی بات ہوئے انہوں آدھے نے متن, ٹھیک ہے. اچھا انہیں نا ایک حدیث پاک سنی تو دا متن آخری بندے تک لے کے سند لے کے آ گیا. روز بہان بکلی اللہ دا ایسا درویشہ, توجہ ہے دراما سنی, یہ تھک گئے ہو تو تقریر مکا دے مانے تو گل بڑی سوادی آ گئی. روز بہان بکلی دے کول آئے آ کے انہاں دا کمال یہ کہ انہاں دے سامنے کوئی حدیث پڑھے آنا, ادھر وکھیا میں ادھر وہیں اکھی باندھ کر کے تو منہ تے کپڑا گھات کے باہر آندے آن تے جے او سر اہیں چا ہلاونا یہ دا مطلب ہوندا بھی نہیں یہ حدیث پاک صحیح نہیں ہے یا یہ دے اندر اے مسئلہ ہے.
اگر این سیر چا کرن ہا تے دا مطلب ہوندا بھی مور لگ گئی بابے اور دستے پینے تو ٹھیک ہے. او جڑے عالم صاحب آئے او بڑا جناب علی دلیلاں تے ورکے تے پرچے تے سنداں تے جناب ساری او جرا و تعدیل تسماع و رجال سارے چائی وتن آ کے آکھن بابا جی ایک حدیث ہے تے ذرا میں تصدیق کرانی ہے. فرمایا پڑھو جی. آپ نے کپڑا اتنے سٹیا تینج کر کے بہ گئے. انہیں جے 4 لفظ پڑھے آپ نے سر ہلا چھڑیا. نہیں کہندا حضور پوری تو سنو. فرمایا نہیں. او جا کے میرے کو سند ہے. بابا جلال چ گیا انج لڑ ہٹا کے آدھے نے انظر الی ذات محمد وهو یقول ما قلت هذا. او یا دیکھو مدینے والے کھلوتے او آدھے میری نہیں میں کنے مان وجا کیا گلاں. اب بولو تو صحیح چا حدیثاں تے یار جا سالی گل. ہائے 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 یہ ہوتے ہیں اہل ذکر. جی جزاک اللہ خیر. کو گل سمجھ آئی بڑا جنوں آئی او تو بولے چا سبحان اللہ پیار دینا. اللہ آپ کو برکات عطا فرمائے. عزیزان مکرم اے حقائق ہوندے نے اے ہوندے نے صوفیاء. اس واسطے صوفیاء تے ود صوفیاء ہی ہوندے نے نا. حضرت بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جدو ایتھے آئے تے تانوں پتہ ہے نا مختلف سنداں مختلف روایتاں دے وچ. لیکن ایک گل میں بھی سنا دینا. وہ اتھو دے جتنے ہندو تے جناب علی سکھ تے وڈے وڈے سنگھاں والے تے کلگیاں والے تے پوچھلاں والے او بیٹھے او مدینے او نہ ویکھیا بھی یہ تے بابا تے سانو لائے دے گیا ہیں بھی سارے ہی ناندے کول اوندے. اج کیس دائر کر دیتا ہے زمین ساڈی ہے. بابا صاحب نو پتہ لگا آپ نے فرمایا چلو جدو ویڑا آیا تے مڑ دے سے ساں کہہ دیے. سمجھ آ رہی ہے جناب. او 1 2 3 آپ دے کول آ گئے او کوتوال آ گئے. ویسے لفظ کہیں ٹوری تلاش کیتا ہے. سپیکر تے بیٹھا میں کلیاں ترجمہ کراں ہا اے دا ہن میں کر نہیں سکدا. او آ گئے. اے دا مطلب ہوندا سرکاری نوکر. کیا بڑے او آ گیا جی آپ کو جج بلا رہا ہے. اچھا کیا بات ہے. ہندو اذان ہوگی. فرمایا ہمیں رب بلا رہا. اجن بھی مٹھا بولنے تو مانگا تیری مرضی ہے. میں جلدی جیب وچ پاؤ پیر بھائی جلدی جیب وچ پا مر رہے ہیں. اچھا آپ نے فرمایا نماز. اچھا جلدی جلدی میں آپ نے نماز پڑھی. کیا ہوا ہے. او جی تواڈے تے کیس او کیڑی شاید آ درویشاں تے فقیراں تے بھی. اچھا انہاں کہ جی ہے کیڑا. چلو عدالت پتہ لگ. فرمایا چلو چل رہے ہیں جا رہے ہیں. فرید الحق والملت والدین. ہاں آپ پہنچ گئے. ہاں بھی دسو آ دینے اے زمین سے یہ تواڈی نہیں ہے انہاں دی ہے. فرمایا نہیں نہیں ناندی نہیں ہے. میں فرمایا وہ ناندی نہیں ہے زمین. کہ نہیں ناندی ہے. فرمایا کیا ثبوت ہے ناندے کو. وہ جناب علی آ گئے. وہ پٹواری سارے آ جی پھرداں تے پلانا تے ڈمکانا تے آئے ویکھو تے لکھے ہویا تے این تے این. آپ نے فرمایا یار آپ مکدی نہ مکائیے. توجہ نہیں فرما رہے. تے جج نو کہو نا جی سودا پسند آوے تے ٹھیک ہے ہن آئی ہوئی. وہ کہا کیڑا. فرمایا انہیں کرے نہیں تو اٹھی کرسی تو بھائی اپنے گھوڑے یا کھوتے تے جیڑی شے بھی آئی تے آ جا اتنے زمین تے زمین نو پوچھ لے بھئی انہاں دی ہے یا فرید دی ہے. توجہ نہیں نہ فرما. ہاں ہاں یا فرید بولو. توجہ ہے. ساڈے ایو جے بادشاہاں اے بھنگیاں تے چرسیاں تے ساڈی کنڈ لوا دتی خدا دی قسم. ساڈے ایو جے بادشاہاں واہ موڑا آئے انہاں کہ ہاں یہ زمین بولتی ہے. فرمایا سائیں ہوے تو بلا لیندا. نہیں توجہ سائیں ہوے تو بلا لیندا. آ جاؤ زمین بولیے سارے. ہر جدو زمین بولی سارے دی بولتی بان. تے فرید چھڑیندا. اللہ اللہ تے خیر او بیٹھے ہو. بابا یہ جو صوفیاء ہوتے ہیں نا جن کی نگاہ اس میں سب کچھ رکھا ہوا ہے. سمجھ آ رہی نا عزیزو. بات کہیں دور نہ چلی جائے. جڑی بات میں سمجھانا چاہ رہے ہیں نا اس بات نو سمجھن دیو. بڑی لمبی چوڑی تمہید بن کے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے. میرے شیخ طریقت سیدی امیر اہل سنت دیکھو دین دا کام ہو رہا ہے. جیڑا جیڑا بھی کام کردا پیا اے ویکھو ایک ہاتھ نال نہیں دوواں ہتھاں نال فقیر دا سلام.
دین دا کم کرو. کیسا کم ہے؟ عقیدہ بھی درست کر رہے ہیں, عمل بھی درست کر رہے ہیں, اور لوکاں دی ڈائریکشن حضور دی تعلیمات والے پاسے کر رہے ہیں. اور یہ اللہ دا شکر ہے جڑا اللہ نے سانو پیر دیتا ہے. اتنے مشائخ علماء دی مہم بالکل فخر دے نال میں گل کر رہے ہیں. اول تو پیسے لیندے ہی نہیں, آدھے نے سادات نو دیو, ذاتی طور تے میری کوئی مدد دی لوڑ نہیں ہے. اور آپ نے ایک جملہ بولیا, فرمایا جس لئے میں ٹکر کھانا نہ 2 گرام بچ جان دیں. کیسا جملہ, آدھے نے جلے میں ٹکر کھانا نا تے 2 گرام بچ جان دیں. یار مینوں نہ دیو, میرے کو تو پہلو ود ہوئے. ہائے 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 ہائے, کیسی بات ہے. فرمایا دینا ہے تے سادات نو دیو, چونکہ حضور دی کچھ آل پاک دے افراد بالکل لوگ جڑے نا انہاں دے نال خاص محبت اور تعاون نہیں کردے, وہ اصل وہ درویش ہوندے نے, انہاں تے منگنا نہیں, چونکہ آل رسول اور منگن. لیکن ظاہری دنیاوی اعتبار دے نال یہ انہاں دا فقر بھی اختیاری ہوندا ہے, ورنہ یہ نہ سمجھو بھی وہ غریب ہیں, انہاں دا ہاتھ پتہ نہیں کتھے ہوندا ہے. لیکن ساڈا حق بندا ہے اگر کسی دی ظاہری کیفیت تھوڑی جہی ویکھو نا بھی تھوڑا جہا مسئلہ لگدا ہے, بالکل سادات دی خدمت کا ہوے اصلی نسلی, سمجھ آ رہی نا, ضرور انہاں دی خدمت کیتی کرو. آپ نے فرمایا. اور دوسری بات فرمایا اگر دینا ہے تے دعوت اسلامی نو دو. دعوت اسلامی کی کر دی؟ فرمایا تواڈے پیسے دے نہ سی کتے لینے, نہ بٹیرے, نہ تتر, نہ نسلی گھوڑے تے نہ شیر, نہ گڈیاں تے نہ پراڈواں. او بیٹھے ہو کہ بھاگ گئے ہو؟ فرمایا اپنے علاقے دے وچ ایک پلاٹ چلاؤ, اتھے مسجد چا بناؤ یا مدرسہ چا بناؤ, حضور دی امت دے جواناں نو سدو, بڈھیاں نو سدو, بچیاں نو سدو, انہاں نو حضور دا عشق پیواؤ تے گھر چ کلو. چلو جی. کیا میں امید کراں کہ آپ دعوت اسلامی دے نال بھی تعاون فرمائی سو. اچھا باقی بھاؤ جڑے مخالفت کرنا نکے نکے تسی کلپ سن دیو سو, بھائی جان ای ہو جائے مچھر, ای ہو جائے دانے, ای ہو جائے کیڑے, ای ہو جائے کھٹمل, ای ہو جائے لال بیگ, یہ نکل دے راندے ہوندے, کوئی ایسی بات نہیں. بڑے انہاں نو اپنی جہالت دا اعلان کرن دیو جڑا درویش کم کردا پیا ہے. اگر تسی مناسب سمجھو تے تسی تعاون فرما سکدے ہو, کیونکہ یہ ڈیوٹیاں میرے مالکاں نے لائیاں نے, وہ یہ دیکھو لو بھی کام لے لوے, ویکو ہور کوئی بھی نہ کام کر سکیا تے ممتاز قادری کر گیا. اللہ تعالیٰ جد کل مرضی کام. اور اس تو علاوہ سنیاں دے جتنے ادارے نے وہ ایتھے ہوئے, شہر وچ ہوئے, دیہات وچ ہوئے سنیاں دا, وہ ساڈا ادارہ ہے. بٹھے بلندے پے ہو, ٹھیک ہے جی. ہاں اس واسطے اہل سنت نو مضبوط کرو. اور جتنے علماء نے میری ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے مشائخ تو اپنے آپس دے معاملات بالکل ٹی وی تے, اسکرین تے اور سوشل میڈیا تے نہ لے آندے جان, ہے اندر بہ کے مکاؤ اور محبت اور اتفاق والی فضا جڑی اونوں اگے لے کے چلو. کیا جڑی میں بات کر رہا ہوں تانوں سمجھ آ رہی ہے آپ احباب نے؟ جڑی میں بات کر رہا ہوں سنیں, میرے شیخ طریقت سیدی امیر اہل سنت, آپ دے ایک کتاب ہے جہدا نام ہے شان مصطفیٰ, او دے اندر 12 تقریراں نے, 12 تقریراں لے سکتے ہو. علماء خطبہ جڑے ہر جمعہ پڑھاندے یا محافل, بڑی کم دی شے, بڑی لاجواب شے ہے. میرے کو زیادہ ہوندیاں تو میں ونڈ کے جاواں ہاں, میری گڈی ہے ہن ہکو پئی ہے, تو وہ میرا اپنا ہتھیار ہے. اس کے اندر بھی آپ نے پہلے خطبے دے اندر ہی لکھیا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی والدہ تے والد نے نا, او دے بارے نبی پاک خود فرما گئے. فرمایا آدم علیہ السلام تو لے کے اپنے باپ عبداللہ تک, اور اما حوا تو لے کے میں اپنی اما آمنہ تک, فرمایا پاکاں چاہیاں تے پاکاں چی گیا, اور نہیں لگ گئیاں. فرمایا سی پاکاں چاہیاں تے پاکاں چ گئے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ ماجدہ, آپ نے جس ویلے پردہ فرمایا نا, تو اس تو تھوڑے لمحے پہلے آپ بیمار سن. نبی پاک کول بیٹھے تے رومن لگ پے. فرمایا بیٹا مینوں یہ پتہ ہے میں جاندی پئیاں, لیکن مینوں یہ بھی پتہ ہے تیری عمر چھوٹی ہے, لیکن مینوں یہ بھی پتہ ہے کہ تیری حفاظت رب نے کرنی ہے. آواز کمزور والی ہو گئی, یہ اس لیے پتہ رب کوئی ہے. او دے بارے مولوی شاکے چ پیا ودا جا پنا دھوتے ہویا, یہ حضور دے ماں پیو جنت نے بھائی سڑنا تے اپنے نو بھی باہر ہی ڈکی. کسے بول لے چے تو مولوی, ہائے 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 ہائے. تو آپ نے پتا کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ تیری حفاظت ہی کرے. اور اے جملے حضرت اما آمنہ دے المواہب الدنیا امام قسطلانی لکھے نے اشعار دی صورت دے اندر, اور ترجمہ سنا رہے ہیں پتر بمی بھائی. آپ نے فرمایا بیٹے مینوں یہ بھی پتا ہے, یہ نبی پاک دی والدہ فرما رہی ہیں, جو کچھ میں ویکھی کھلیاں نا تو ہے تے اللہ دا نبی. اس تو بعد کہ کی ہو جو میں ویکھیا ہے نا تو اللہ دا نبی ہے. اور نال ہی آکھیا
فرمایا بڑیاں بڑیاں ماما نے پتر جمے ہون گے پر جیڑا ستھرا میں جمیا نہ جمے اسے نے نہ 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 اگلا جملہ فرمایا بیٹے جب تک تیرا نام رہے گا تیری ماں دا نام بھی نال ہی رہے گا. نبی پاک دی اماں جان توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات. اس واسطے نبی پاک دے ماں باپ دا مقام رتبہ بھی سمجھن دی کوشش کر پتہ چلے حضور دی والدہ دا مقام حضور دے والد دا مقام. آپ اے ہن وقت اجازت نہیں دے رہا ورنہ میں اس تے ہور اگے کلام کردا لیکن ایک گزارش کراں گا احباب جیسا بھی وقت ہوئے نا اپنے جڑے صحیح العقائد سنجیدہ فکر امام اور خطیب ہوئے نا انہاں دے نال بھی تعاون فرمایا کر. اوکھی گل کر گیا تے پی گئے او پیپسی دا گھٹ سمجھ کے ایک بھی نہیں بولیا. علماء دیاں تنخواہاں بتاؤ حضرت بڑے عجیب معاملات نے. میں آنا تو انو شاک کے نہ تے آ کے ڈیڑھ تے ہاتھ لا کے وے خلو سانو ڈیڑھ لگو یا ہی نہیں. میں صرف تو اڈی تسلی واسطے ساڈا شناخت کارڈ چیک کرو سی پاکستانیاں بھائی. اے مہربانی کرو میاں وے انیر آوے جکھڑا وے جتنا مرضی گڑا پوے اسی نہ اذان رکن دیتی ہے تے نہ مسلے نو بے آباد ہون دیتا ہے. تہاڈا بچہ پیدا ہوے نو ہسپتال ایتھوں اسی ٹھاڈے چل کے اذان دینے تے ایتھوں تو چھڑی بانگ بھی نہیں دیویندی تے تو مڑ چوکاں کھلو کے باں باں کریں بولے تے نہیں تے میرا پوترے گال چنگی نہیں. سنجیدہ فکر جڑا ہاں 2 نمبر مولوی ہے جڑا ڈیزل تے چلدا ہے او دی تو میں گل ہی نہیں پیا کردا نا. میں تو او دی گل کرنا جڑا نہ ڈالراں تے تے نہ ریال تے جڑا آمینہ دے لال تے میں او دی گل روئی نے مہربانی کرو اپنے علماء نو کتاباں لے کے دیو نکے موٹے جتنے تسی ہار لیندے ہو نا محفل جویں گھتن واسطے میں تانوں مشورہ دینا آخری 1000 دے تے لیندے ہو سو نا 1000 دیاں کتاباں نہیں لے کے دے سکدے نہیں توجہ فرما رہے. میں ویکھو نا بس اوقات اتنی زیادہ آ جڑی لڑیاں لگی اے نہ بھی لگنا نا انہاں دا جڑا 2000 گھٹے آ انہاں 2000 دیاں کتاباں لے کے عالم نو چ دیو. ہن اے ساریاں اوتے اے دا مطلب دیکھو ایک ذوق دی دنیا ہے. اگر تسی یہ کرو یہ ہے یہ بھی جائز لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ بوڑھا دن استاد جی پیسے موک گئے میں کہا مولوی پر موک جاتے مہربانی کرو یار تھوڑا جا اپنے علماء دے نال پیار کرو. اور اگر تو انو کو مسئلہ نہیں نہ سمجھ آندا تو میں تانوں سمجھا دینا مولوی بھی بندہ ہی ہوندے نے فرشتہ کوئی نہیں. غلطی ہو سکتی ہے لیکن بڑا بھائی باپ یا چھوٹا ہوئے تے بھائی سمجھ کے سمجھا دیتا کرو. ایک بندہ گل کرے اور علماء اگر جان کی امان پاؤں تو آپ کو بھی کچھ کہہ سکتا ہوں. آپ نے بھی مہربانی کرنی ہے کوشش کرو جڑیاں کتاباں ہیں او تو پڑھ کے تقریر چ کرو نہیں ناراض نہ ہونا میں جان کی امان پاؤں. دیکھو نا ایک پاسے بندہ پانی لوڑے چا تے دوے پاسے سکی واڑ رہ جاوے یہ چنگی گل نہیں. میں اس واسطے بھائی تانوں بھی چاہیے تسی اپنا کردار ستھرا رکھو اپنی زبان اپنی نگاہ دے اندر حیا پیدا کرو تے ایسا کدی بھی موقع نہیں دینا کہ کوئی بندہ آکھے بھی مولویاں دیاں حرکتاں ویکھو نہیں. اپنے تائیں کوشش کرو یار تہاڈی وجہ تو پورا دین بدنام ہوندا ہے. اگر کوئی لوز حرکت ہوے ویسے الگ بات ہے کہ لوگ ویسے ہی تہاڈے تے بلیم لائی رکھ دین انہاں نوں بھی حیا چاہیدا ہے لیکن بہرحال تسی موقع نہیں دینا اور کوشش کرو بچیاں نوں پڑھاؤ. اور سب تو زیادہ جڑی شکایت ہوندی ہے استاد جی زور دیاں سنتا ساڈے سامنے نہیں پڑھتے بیٹھے ہو تے باو انہاں دے سامنے پڑھ لا اے بڑی حضرت قوم نے انہاں دا واس چلے قبر چ ساڈے مگر آویں وی اوتھے استاد نال کے بڑی تے جناب مہربانی کرو اپنے علماء دے نال ذرا محبت والا انداز ودائی سو میرے بھرا. میں معافی مانگ کے انہاں نوں جڑی گل کرنی ہے میں او وی کر بیٹھا. دوران گفتگو میری زبان وچ کوئی غلط جملہ نکلیا تے میں معافی منگنا اور اللہ دی بارگاہ وچ میں رجوع کرنا توبہ کرنا. اللہ تعالیٰ مینوں معافی عطا فرمائے. اگر کلمات ٹھیک ہن تے رب قبول فرمائے. فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے بہت ٹھیک ہے. بڑے بڑے سور والے بندے سن دیو بے سورے نو آدھے نات سنا نویں گل سنا جی اے بھائی تھوڑا جا ایکو میکو شیکو دی کھولنا جی تے اے پہلو وعدہ کرو نات تاں سنینا جی بعد وچ علامہ نوری صاحب اور نات خان جڑے بیٹھن سن کے بھائی سو میں تو اٹھینا چس آ جاوے اج انج دی مطلب ہے کہ چیز ہوے کوئی بندہ اٹھی کے کھلا نہ ہوے بھاویں او کو میرا پیر بھائی ہے تے بھاویں او اس علاقے دا تے بھاویں دوے شہر اٹھی من دی اجازت نہیں. ہاں جس نے کوئی ساڈے نال حساب کرنا او ضرور آوے اور ایک دو بندے ہی اس نے اگلی گل تے سمجھ ہی گئے اس نہ مڑ اچھا ایتھے ہی کر لو بھائی عابد صاحب بھی مشورہ تے ٹھیک تے بس اوقات دن گھر پائے
آپ کو اجازت ہی نہیں ہے بابا، نہیں ہے اجازت. ایک انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم، یاد رکھے، سمجھ آئی؟ یہ آپ کو پہنے، ایک نگ والی پہننے کی جا. یار دعا خدا دا نہ جاندی کرو، یہ چیزاں تواڈے کول نہ بھی ہونا، 5 نمازاں پڑھ دیاں رہو تو خیر ہو جاسی، قرآن مجید دی تلاوت کر دیاں رہو خیر ہو جاسی. یار خدا کے لیے اگر ان کا ہمارے شریعت میں کوئی اتنی اہمیت ہے تو یا قرآن میں ہوتا، حدیث میں ہوتا، یا کوئی فقہ میں اس کا چیپٹر ہوتا، اصول حدیث میں ہوتا. اس پر تو بات ہی کو نہیں جدھر ساڑی قوم لگ پئی ہے. تو معافی چاہتا ہوں اگر کوئی سخت جملہ نکل گیا تو معذرت. میں پہلے کہہ رہا ہوں بھی تلخیاں مٹانے والے ہیں، بڑھانے والے نہیں ہیں، لیکن حقائق تو بیان کرنا ہی ہے نا. تو دوستان گرامی، میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ جو اصلی کامل عارف اولیاء، ان کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑو اور ان کے در پہ ضرور جایا کرو. ایک بندہ تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اولیاء کے مزارات پر جانے کا فائدہ کیا ہے. توجہ ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. پچھلے زمانے دا بندہ سی تو لے گیا ایک بڑے بندے دے ڈیرے تھے. اس نے نا، آپ کو پتا ہے شاید یہ بزرگ جانتے ہوں، بڑا پنکھا لگایا ہوا تھا اور ایک بندہ ہیٹھا رسا پھات کے کھچدا بیٹھا، جیسے پکھی ہوتی نہیں اس طرح کا پنکھا بڑا لگا ہوتا تھا. تو وہ جتنے کمرے میں بیٹھتے سب کو ہوا لگتی تھی. آج کل تو جدید دور آ گیا نا. اس وقت یہ بزرگ جانتے ہیں نا وہ پنکھا، اس کا نام پتہ نہیں کیا، مجھے نہیں پتا. ہاں بس وہ چھت نہ لگ جاندہ ہا تے رسے والا پنکھا. ہائے ہائے لو جی، تو گل ہی موک گئی. بابا صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی مسجد دے وچ بھی فرماندے نے وہ لگا ہویا سی جی. لو جی ہن سوکھی ہو گئی گل. تو او دے کول لے گیا، او دے کول لے جا کے نا تو مسئلہ ویکھو کیویں سمجھائندا. جٹکا بندہ ہا نا تے اودیاں دلیلاں بھی اپنیاں ہن، اونوں پتہ بھی بخاری مسلم کدے من سی، اینوں میں جٹکے حساب نال قابو کرے نا. جا کے آدا بھی اے پکھا کہدا ہے، اس کہ چودھری دا ہے. اس کہ لوایا کہ اکھے اسے کہدے واسطے، اکھے اپنے واسطے. اے چھور نو تنخواہ کون دیندا جڑا چھکدا بیٹھا رسے؟ اس کہ ایو دیندا ہے. اس کہ مڑ ہوا کلے اینوں لگنی چاہیے یا باقیاں نو بھی؟ اس کہ لگ سی تے سارے نو. اس کہ اللہ ڈیرا اے دا ہے، پیسے اس لائے نے، پکھا اے دا ہے، تنخواہ اے چھور نو پیا دیندا ہے، سارے نو ہوا کیوں لگدی؟ اس کہ بابے جی تسی بھی مولویاں والی کریندے ہو بھئی جیڑا ہیٹھو آ کے باسی، جیڑا اے کول باسی ہوا تے اونوں لگنی، چودھری روک کے بھی تے تاوی نہیں رکنی، جو اے سارے نو لگنی ہے. اور آگیا اسی طرح اللہ دے ولیاں دے کول جانے ہیں، اللہ دیاں رحمتاں جدوں نازل ہوندیاں نے، جیڑا پائے جاوے رکیندا رب بھی نہیں سارے نو. توجہ ہے میرے بھائیوں کی، میرے دوستوں کی، میرے سجنوں کی، میرے یاروں کی. اور چلتے چلتے یہاں پر میں بات بتا دوں نا، یہ حضرت بابا صاحب رحمت اللہ تعالی آپ کے قدموں کے اندر بہشتی دروازہ ہے. ایتھے بہشتی دروازہ ہے. میں کہا تیری ماں دے قدمہ جنت آ سکتی، بابا دے قدمہ بہشتی بوہا بھی نہیں آ سکتا، مر رہے. ابھی میں سندھ گیا ہوا تھا حضرت پیر صاحب، یقین کریں میں یہ کراچی کے بعد پہلا بیان آپ کے پاس کر رہا ہوں. کل ہی واپس آیا ہوں 13 دنوں کے بعد. وہاں اندرون سندھ اور کراچی اور ساری جگہ پہ الحمدللہ یہ بیانات کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے. تو وہاں پر بھی لوگوں نے بڑے بڑے سوالات اور بڑے بڑے مجھے آ کے کان میں کہتے ہوئے تھے ہے گل گردش کر رہی ہے، گل گردش کر رہی. میرا خیال ہوا یہ اس واسطیان بھی اس تے ہو کرا دینا ہی دینا ہے. بولو تو صحیح، چاہو چوپ شاہ بولو تو صحیح ہو مدینے منو. وہ سب سے زیادہ پریشانی یہ، اور میں کہتا تینوں میں ایک گل تے بات آلی ہے نا، ایک نقطہ تے آ گیا نا، میں کہتے تینوں اگلی گل بھی دسا. میں کہ بوا ہے کتھے؟ خیت باہر اتے لگویا زمین دے اتے. میں کہ تیری جنت تیری ماں دے قدمہ دے تلے ہے. کیا مطلب؟ اور میں کہ تواڈی دلیل یہ ہے بھی جنت عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی. نجم پڑھ دین سورت بھئی جنت اتا ہے تو جدو جنت ہوتے ہے تو بوا تلے کیویں آ گیا؟ میں کہا جی میں تیری جنت تیری ماں دے قدمہ دے تلے آ گئی. وہ قدمہ دے تلے آوے تو تیری نبض نہیں پھڑکی. بابے ہونا تو بوا موڑ باہر لائے ہوئے. آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی نہیں ہے آپ کی. اللہ آپ کو خیر و برکت دے جی. کو سمجھ آ رہی ہے آپ کو ویسے جتنے آپ بیٹھے ہو؟ اچھا اگلی بات بھی سننا، اور یہ حقائق حقائق بس اللہ سمجھنے کی، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے دے. اب یہاں سے نا بڑی بڑی باتیں انشاءاللہ یہ قرآن سے بھی میں بات واضح کرتا ہوں تاکہ آپ کا عقیدہ لوہے کی لٹ ورگا ہو جائے.
لیکن چوب شاہ بن کے نہیں بنا سٹے تو آخری بندیاں تک توجہ فرمایا ذرا دوستان مکرم حضرت سیدنا تاجدار گولڑا اعلی حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نا تو سنیا ہے نا سائیاں اصلی تے نسلی سید ہے اور یہ سید ہے جنہوں نبی پاک نے خود گلیا مأمور من الرسول نے فرمایا کہ تھے آ جاؤ ایک فتنہ اٹھنا لا چل کے پارا دے ہو قادیانی انہوں انج دا دبیا بھی آج تائی قادیانی دیا چیکاں پہیاں نکل دیاں نے جناب سمجھ آ رہی ہے جناب پڑھے لکھے پیر کیا کہنے آپ جدو آئے نا یہ تھے تے پاک پتن دے اندر ایک 2 نمبر مولوی سی اس بڑی کلگی اچھی ہاتھ بڑی بکواس کردہ اس زمانے دے اندر انہوں پتہ لگا نا بھی آج پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ لے آئے ہوئے نے آدھائی آج وکسائیں باقی سارے قوم تا ٹپ دیئے سنیا دی نانو تا پتہ کسے گال دا نہیں آج وڈا پیر سنیا پڑھیا لکھیا پیر وینے اے بھائی ٹپ دا یا نہیں ٹپ دا پیر ہو رہا ہے سدھا بھائی تھی ویچ توجہ تو ترکڑے ہو کے ببے آپ پچھلے بھی سدھا بھائی تھی ٹپے آپ اس نے آکیا پرچی لکھوا کے اپنے چھوڑانوں کے لئے پیر صاحب کو قوم سے بات کریں میرے اشکال دور کریں آپ نے فرمایا اسی یزید دے دور کر چھڑے ہیں تو کے شاہ یار آجا مننا نہ مننا بکری گال ہے آجا بھائی تو پیڑ لالا وہ آ گیا اس نے کہا جی ہمیں تو آپ پر بڑی امید تھی فرمایا میں تیری امید کو پانی پہ رہا ہے میں کی وہ کہ نہیں اسی آکیا تسی آکیا تے آکو کہ یہاں شرک نہیں ہوتا ہے فلانا ہے تو آپ آکے بتائیں آپ نے فرمایا کی ہویا کی ہے شرک ہوندہ پہ ہے امر ہے دربار شریف ہے شرک دا مطلب ہے کہ کسی نو اللہ سمجھ لینا یا اللہ سمجھ کے دی عبادت کرنا ایسا ڈی انہیں اذان ہوندی پئی ہے تو بیکھی بابا صاحب دا مزار پیچھے رہ سنا اسی مسجد جا کے رب نو سجدہ کرنا شرک ہوندہ تے بابے نو کر گیا بابے نو نہیں کر دیا اسی تے رب نو سجدہ کر شرک کتوں آ گیا ہے چوڑ جہاں دی نہ ہوئے تا او بولو تو صحیح ہو تو انو نہیں پیا تھا جنہوں آکھیا اسے انو پیا نا آپ نے فرمایا ہے دھوتی ہوئی چگڑ وہ اسی رب نو صحیح اذان ہوندی ہے اسی مزار شریف چھڑ دینے ہیں یار داتا صاحب چلے جاؤ اذان ہوندی مزار شریف پیچھے سارے اکے چل کے رب نو سجدہ کر دینے شرک تو نہ ہویا تھور دھوت تو ہویا نمی گال پیر صاحب نے جدو دلیل لی تھی او تو جناب علی بولتی بند ہو گئی تے سنی جدو بھی بول پوے تو صحابہ کرام دے گستاخ بڑے پھودک رہ سن کراچی دے اندر ایک ریلی نکلی ہیں پانی پھر گیا چوپ مگر بس ایو بیکھنا ہے اجت ایک شہر دے علماء اکٹھے نا بندے دے پتر بن جاؤ ساڑھے علماء کدی بھی تلخیاں نہیں پیدا کر دے اور نہ ساڑھے بزرگاں دی یہ تربیت ہے نہ سی اس نو پسند کرنے آئے اے مار دار لڑائی جھگڑا فلانا 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 ایکس وائی زیڈ یہ آل سنت دا حصہ نہیں ہے تو جے لے کو زیادہ تڑی بھی کھاوے نا انہوں اسی 10 لینے آئے ڈکی اور ڈکی تو تیرے پیو نو بھی ڈاک لئی سائے کی تھوڑا لیا اپنی اوقات وچ رہے اوقات تو باہر نہیں جانا سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی اس واسطے کوئی اہل بیت دا گستاخ ہوئے صحابہ دا گستاخ ہوئے دے سامنے سیر نہیں نیمہ کرنا سیر چاہ کے بو خدا دی قسم تینوں تیرے مول دا ہی کوئی نہیں پتا تینوں تیرے مول دا پتا لگ جائے چاسی بڑی آئے گی ذرا ترکڑا ہوگا اور کبھی بھی ایسوں بیکھ لو میں ہاتھ بننی بیٹھا تاجدار مدینہ دے گستاخ نہ بنے آئے اہل بیت دے صحابہ دے اور اولیاء دے کدی گستاخ نہ بنے آئے عمل دے وچ کمزوری رہ بھی گئی تمال کا سینے نہ لینا پر گستاخ نو کچھ نہیں ہونا اتنی مار مار رہی ہے کہ سیدھا جہنم دے وچ چل کے سٹن گے گستاخ نہیں بننا بس مکدی گل لے وے ہن پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جدو جواب دیتا تو مولوی تو ہل گیا پہلو بھی ہلی ہویا یا آپ نے توجہ فرما رہے پہلو بھی ہلی ہویا ہاں آپ نے وہ مزید ہلا چھڑیا چاہتے نے بھی دیوار کو آخری دھکا آکے لگا نہیں یہ نہیں میرا ایک سوال ہے آپ بتائیں وہ کیا ہوا فرمایا یہ بھائی دروازہ آپ کیوں گزرے وہ آپ نے فرمایا انہا تو دروازہ لایا ہے نا بھی ہوئے تو ہمیں بہیش دی او ساکھیت اگلی نالو پچھلی بات گئی پیرا میں تو تیرتے بڑا مانا بھی تو سیدے تے پڑھے لکھے مولا علی دی اولاد ہے تے تو دسے گا آپ نے فرمایا کی ہویا ہے آکے نہیں ہم تو بڑا حدیث کو ماننے والے ہیں سمجھ آئی نا ہم کو حدیث والا کہا جاتا ہے تو مجھے تو نہیں نظر آیا فرمایا تو انہوں میں تو میں کیا کرا نبی پاک نے کوئی نہیں فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ کہ قبر جڑی ہوندی ہے یا جنت دے باغاں چوں ایک باغ ہے او حفرۃ من حفرۃ النار یا جہنم دے گڑیاں چوں گڑا ہے اکھ جی کیا ہے تے فرمایا کہ دی قبر جنت دا باغ ہوندی اکھ مومن دی تو فرمایا دس میرا بابا مومن نہیں ہاتھ نہیں تلے رکھنے میں نو سواد نہیں آیا
ہو سکے بابا ایک منٹ ہو سکے بابا کلہ مبابے نے تو لکھاں دنیا نو کلمہ پڑھایا ہو سکے جڑا عام مومن ہوے او دی قبر جنت دا باغ بن جاندی جڑا لکھاں نو پڑھاوے او دا تے پورا پاک پتن مڑ بن جائے نہیں بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ قطب فرید بولتے ہیں سبحان اللہ کہ نہیں بولتے ہیں آپ حضرات پیر میرے علی شاہ صاحب نے جدو دلیل دیتی نا کہ مومن دی جڑی قبر ہوندی ہے وہ یہ تے جنت دا باغ ہوندا ہے جزاک اللہ اے تے ایک بوआ تو ٹینشن لے گیا اور فرمایا ہے تینہ تواڈی سوکھ واسطے ایک بوआ لایا ہے آپ پھر آہستہ بول رہے ہیں فرمایا اور اتوے بھی سن لو اے بندہ مومن دی قبر نو اے شان بخشی جاندی ہے او سمجھو کہ جنت دا باغ ہوندا ہے تے میرا پوتر جڑا باغ ہوندا ہے نا او کو 5-7 مرلیاں چ نہیں ہوندا میری گال نو پانی لاویں آ تے میں تینوں سمجھاواں اس گال دا کوئی جواب مینوں مائی دلال دے وچ بھاویں جیڑی کلغی والا ہے باغ مرلے 1.5 2 3 5 7 مرلیاں دا باغ ہوندا ہے نہیں بڑے اونوں تو کوئی نہیں آدا تے میں کہ پھر کی آدا ہے کہ باغ تے ہوندا جتھے واہ واہ تے بڑا لمبا چوڑا ایریا ہوے میں کہ ہن مین کے تو میں نہیں دس سکدا تے پر جتنا بابا صاحب دا ایریا او دے بارے کی خیال ہے یہاں سے کسی کے دماغ میں آ جاتا نہیں جی وہ قبر کا باغیچہ ہوتا ہے نبض پھڑک سکتی ہے نا میں کہا چالا پہ تھے گال کر لینے میں تے حضرت اتار دے ٹکڑے کھات دے ہوئے پیڑ چھاڑ کے بجن والے تے ہے ہی نہیں اللہ دے فضل دے نال اعلی حضرت دا مملانگا غوث اعظم دا مساگا آج مینوں اس گل دی خوشی ہے کہ میں بابا صاحب دی نگری چ بیٹھ آہا ہا 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 یہ باغ نہیں وہ باغیچہ ہے تو چلو میں کہ باغیچہ کڈا ہوندا ہے اکھے جیڑا بندہ ہوے اودا جیڑا ڈیرا ہوے اودا اوڈا باغیچہ ہوندا ہے تے میں کہ تواڈے ایک علاقے دا ایم پی ایم این اے ہوے تو اودا باغیچہ جے 5 کلیاں چ ہوندا ہے تے میں کہ میرا بابا تے دنیا دے ولیاں دے دلاں تے بھی راج کردا ہے موڑے دا باغیچہ کڈا ہو سی صحیح نا میں کہ تو پیڑے چ کوئی نہیں کھلونا مٹھے بول دے پے ہو یار مٹھے بولے یار یہ عقائد کے باب کے مسائل ہوتے ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے پیر میرے علی شاہ صاحب نے سارے مسئلے یہ حل کر دیتے اور فرمایا ہاں یہ تو حدیث ہے تو فرمایا حدیث تو اڈے تے پھٹ ہوندی بابا صاحب تے نہیں ہوندی چپ منہ ال ویکھے پیا فرمایا سنا کو حدیث ہمدی ہے کہ اور پڑھاواں فرما رہے آپ حضرات اس واسطے یہ عقائد کے باب ہے بات چلی اور بہت دور چلی گئی میں تانوں جڑی گل دسدا پیا او اس بات دسدا پیا ولی ہومن نا ولی کامل ہونا چاہیے اور میں آپ کو بھی آکھاں گا بھائی جان اے جڑے تسی 2 نمبر پیراں دیاں تصویراں لاوندے ہو نانگے شاہ تے ٹانگے شاہ تے توڑی شاہ تے لسوڑی شاہ اے 2-4 جماعتاں پڑھ جانا او حضور پیر صاحب موبائلاں تے لا کے آدن دیکھو جی 2 نمبر پیراں شریعت کے باغی ہیں اور لوگ ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں اور میں کہا ہاتھ چومن والے تے بھی لعنت 2 نمبراں دے جڑے چومدا ہے تے جڑا 2 نمبر پیر بڑھ کے بوے اس تے بھی لعنت لیکن میں تینوں ایک گل دسدا پیا او تینوں اے 2 نمبر لب جاندے نے تینوں الیاس قادری ورگا 1 نمبر نہیں لبدا کدی اودی فوٹو بھی تلانا یہ میں اس بابے دا نام اس پوری دنیا جان دی ہے اپنے تے اپنے پرائے بھی جان دے بھئی وہ بندہ دین دا کام کر رہا ہے باقی یہ نہیں کہ اور کوئی نہیں ہزاراں ہیں اہل سنت دے اندر تاں ہی نظام چل رہا ہے لیکن یار 2 نمبراں دیاں تصویراں اگر پورے دنیا تے کو 15-20 2 نمبر ہیں تے انہاں نو ہائی لائٹ کیتی جاندے ہو جتنے 1 نمبر ہیں انہاں درویشاں نو بھی دکھاؤ نا آواز کمزور ہو گئی آپ حضرات کی میں کیا کہہ رہا دوستان مکرم اس واسطے جڑے کامل لوگ نے نا انہاں دے نال اپنی نسبت رکھو اور انہاں دے میں صحیح دستا پیا علاقے دے وچ بھی چلے جاؤ تے برکات ہی برکات اور فضائل ہی فضائل ہوندے لیکن شرط ہے کہ بندہ ترکڑا ہوئے بھی آپ سب حضرات کی دوستان عزیز یہ عقیدے کا معاملہ تھا میں نے کہا اس کو ذرا حل کر دیا جائے اگر آپ بات بھولے نہیں تو میں واپس پلٹوں اپنے اس جملے پر جہاں سے بات آگے نکلی تھی جناب میں دس رہا سی جڑے صوفیاء ہوندے نا صوفیاء او بڑیا جہاز النا ویکھو میں ادھر ویکھو بڑیا کئی توتی جئی چ چلائی سارے جا کے باہر رہن خدا دا نام من بڑیا او مینوں کو سبق سناون دے یار پیچھے لائے ونجے نو کیویں
یہ ہاتھ لگ دئی تھا. ناراض نہ ہونا بیٹے, ناراض نہ ہونا ہے. ہاں بالکل بالکل توجہ ہے. ہاں ایدے میں ادھر وکھیا ہے. سنو, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. فرمایا کہ اسی اپنے حبیب نو بھیجے نا تو مومناں تے احسان فرمایا ہے. میں کہ تھوڑا جہا تواڈی جٹکی بولی وچ بھی تانوں سبق سنا دیواں نا جی. ایدے وکھیا ہے جڑے ہوندے نا صوفیاء اولیاء عرفاء وہ جاندے نے انہاں اس حساب دے نا انہاں کہیا یار ساریاں گلاں اپنی جگہ تے ٹھیک ہیں بھئی احسان جتلایا کیوں جتلایا کیویں جتلایا. فرمایا اصلی بات ویکھی جاوے نا, گل سنیا تو میں تواڈی زبان اللہ چیک کر سا بھی سمجھ آئی ہے کہ نہیں. فرمایا اللہ نے اپنا محبوب عطا فرمایا ہے نا تے احسان جتلاونا بندا ہا. کہ یہ پڑ گئے تو کہ یہ جے راہ وچ بیٹھے ہو, چلو اگلی گل میں سنائی نا کیوں دلیل بھی تے ہوے نا بھی کیوں جتلانا بندا ہے. ایدے ویکھیا یار کاش کہ تسی تھوڑی جی توجہ کر لو اور اللہ میری زبان تے جملے آسان چکرے اور تواڈے دل دماغ تک اتر جان چس آ جاوے. فرمایا بات ہے ادھر بھی کیا ہے, ہر چیز دتی جا سکتی ہے پر اپنا محبوب کوئی نہیں دیندا. اللہ نے ہر شے بھی دے چھڈی ہے پھر اپنا حبیب دیتا ہے تے ہن احسان بھی نہ جتلاوے یار. نہیں توجہ فرمائی ہوئی, نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے. دیکھو نا صوفیات اولیات اولیاء صوفیات صوفیاء. او فرمایا یار محبوب کوئی نہیں دیندا اور رب نے ہر شے بھی دتی تے بات حبیب بھی دتا تے ہن احسان بھی نہ جتلاوے. ہائے ہائے جیتے رہی اللہ آپ کو خوش رکھے. جنہ دی توجہ ہے ذرا سبحان اللہ ادھر میں ادھر ویکھ ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکات کثیرہ عطا فرمائے. ان کو سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کی. آمین. عزیزان مکرم اے صوفیانہ نکتہ ہے کہ یار ایتھے احسان جتلانا بندا ہا وے محبوب کوئی نہیں دیندا ہوندا. لطف نہیں لیا لطف نہیں لیا لطف نہیں لیا اس گل دا. محبوب کوئی نہیں دیندا تے رب نے ہر شے تے دے چھڈی آئی کسرت پہلو ہی کوئی نہ چھڈیاں پر محبوب جدوں دتا نا تے فرمایا باقی شیاں اپنی تھاراں تے پر میرے حبیب نو چیتا رکھیا ہے. موڑ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, اندھے کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے. ویسے لفظ تو دیدہ ہے کور کے ہے, میں نے کہا چلو ترجمہ ہو جائے. بات سمجھ آ رہی ہے دوستان مکرم. اس واسطے احسان جتلانا بندا ہے لیکن ایتھے صوفیاں دی گل چلی ہے تے ذرا صوفیانہ نکتہ ہے کھور آوے جے جاگ دے بیٹھے ہوتا. میں اہل اسٹیج دی توجہ چاہ لے جتنے علماء مشائخ اور پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ایک توجہ چال ایدے وکھیا ہے. انہاں گل ہے بڑی خاص لیکن امید ہے تسی توجہ کر سو تے نشانے تے پڑھ سو نشانے تے. توجہ میں ادھر. اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے اپنے حبیب کو بھیجا تو مومنوں پر احسان کیا. جب حضور آئے نا تو مومنوں پر احسان کیا. میں کہ ٹھیک ہو گیا جی. پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو, میں نے یہ دسو جس لئے رسول پاک آئے آن کلمہ اسے لے لوکاں پڑھیا یا 40 سالہ تو بعد پڑھیا ہا. بولو تا صحیح نا. 40 سال تو بعد اعلان نبوت فرمایا نا. 40 سال پہلو جدو نبی پاک آئے فرمایا جب ہم نے بھیجا تو ایمان والوں پر احسان کیا. تو میں کہا دسو جس لئے حضور آئے آن اس لئے ایمان علیہ ہان کیڑے. تھوڑا سا باریک بات ہے, تھوڑی سی باریک بات ہے اور صوفیانہ نگاہ ہے. یہ ہو سکتا ہے آپ کو شاید کسی کتاب میں مسئلہ نہ مل سکے لیکن صوفیوں کی دل کی کتاب میں یہ مسئلہ ہے. تھوڑا جا غور فرمانا اور اس نکتے نو تھوڑا جا کلمہ 40 سالہ تو بعد نبی پاک پڑھایا. یہ بالکل اسی طرح اللہ فرماندہ جب ہم نے بھیجا مبعوث فرمایا جلوہ گر ہوئے اس وقت ایمان والوں پہ. کمال ہے یار, اس وقت ایمان والا ہے کیڑا. اخیر دا تے مینوں نہیں پتا تو اج نویں گل کی تھی تے میں کہ جے تینوں پتا ہوندا تے تو سننی نہ ہوندا. نہیں نہ فرمائی. ہائے ہائے ہائے. تو میں نے کہا بیٹا تو سننی نہ ہوندا بریلوی نہ ہوندا. اچھا مرداس تے صحیح کیڑا بڑا گل بڑی سوادی لگدی ہے. اب میں کہا سن اوئے توجہ میں ادھر رکھی توجہ میں ادھر رکھی پتہ لگ جائے گا. فرمایا جس ویلے نبی پاک جلوہ گر ہوئے اس ویلے جڑے ایمان والے والی اشارہ ہے اور نبی دے والد نے والدہ نے داتا ہے. بولاں جی کدے گئیاں تیریاں دلیلاں تو تا نہ 40 سالاں تو بعد کلمہ پڑھا. میں کہا پراں وندر
شرم تے حیا نہیں آوندی؟ آدھا جی نبی پاک کے والد صاحب ابھی آپ دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، ماں کے شکم اتھر میں تھے تو آپ کے والد صاحب پردہ فرما گئے، 6 سال کی کم و بیش عمر تھی تو آپ کی والدہ پردہ فرما گئی، تو کلمہ تو آپ نے 40 سال کی عمر میں پڑھایا، انہوں نے تو دونوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، تو جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو وہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ میں آکھیا بکواس بند، ترکڑا ہو کے بولا سنی، ترکڑا ہو کے بول، او مولوی بکواس بند کر، تینوں شرم تے حیا نہیں آوندی؟ او گولیا مینوں ایک گل دس، اپنی اولاد نو حافظ کیوں بنانا ہے؟ اکھری حدیث دے وچ جڑا بندہ اپنے پتر نو حافظ چ بناوے او قیامت والے دن بخشیا جائے گا۔ او شرم کر، میں کہ تیرا پتر حافظ بن جائے تے ماں پیو بخشیا جائے تے جے پتر دے اوتے نازل ہویا وا دو دا رتبہ، اچھا کے بولو اے آواز کمزور ہو گئی آپ حضرات کی؟ بھائی ٹائم بتاؤ بھی مجھے، ٹائم بتاؤ بیٹے، 11:30 ہو گئے نے، کتنے بجے بیان شروع ہوا سی؟ اچھا 40 منٹ پہ، ٹھیک ہے 10 منٹ ہے نے اجے تواڈے، گھنٹے دا میں پابند ہاں۔ ہاں سمجھ آ رہی ہے؟ گرامی قدر حضرات اس واسطے گل تھوڑی جی سمجھن دی کوشش کرو، جنوں سواد آیا بیٹھا ذرا بولے تو صحیح نہ ہے، اے نقطہ انشاءاللہ تانوں حیاتی برچسپ دے سی۔ جب حضور آئے تب مومن کون تھے؟ اور صوفیانہ نقطہ ہے، اور صوفیانہ نگاہ، یار ویکھ کتھے انہاں دی نگاہ گئی؟ وہ حضور جدو آئے اس لیے مومن گالا کہ اس تے عمومی طور تے نظر نہیں ہوندی، ہاں تو صوفیاء کی یاد نہیں، ایو تے گل ہے، عام بندے کتاباں ویدن، صوفیاء کتاب والے نو ویدن، ہاں ایسے واسطے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، آیت پڑھو، دی تفسیر پڑھو، فرمایا جب تمہیں کسی بات کا نہ پتا ہو تو اہل ذکر سے پوچھو، حالانکہ ہونا چاہیے اہل علم تو پوچھو، ایک یعنی یہ ساڈی مجال نہیں ہے، بظاہر لگتا کہ اہل علم کو پوچھنا چاہیے، لیکن فرمایا اہل ذکر کو، کیوں؟ فرمایا علم والا بندہ وہ ہوندا ہے جڑا کتاب ویکھ کے دسے، ذکر والا وہ ہوندا ہے جڑا مالکاں نو ویکھ کے مڑ مسئلہ دا چھڈے نا۔ حضرت خواجہ روزبان بکلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تشریف فرمان تے ایک بڑا محدث آ گیا، اس آکھیا جی میں ایک حدیث پاک لئیے، ادو حدیث پاک دی سند لین واسطے بڑا سفر کر دیا، تو حدیث پاک دی سند لے کے آئے، یہ حدیث فلاں سنیے، فلاں سنیے، فلاں سنیے، فلاں سنیے، فلاں سنیے، فلاں سنیے، انہاں حضور کول سنی، اینو آدھے نے سند، اینو کی آدھے نے، اور جتنے بندیاں بیان اینو سند آدھے نے، اچھا جڑا آگے حضور دی بات ہوئے انو آدھے نے متن، ٹھیک ہے، اچھا انہیں نہ ایک حدیث پاک سنی تو دا متن آخری بندے تک لے کے سند لے کے آ گیا، روز بہان بکلی اللہ دا ایسا درویشہ، توجہ ہے گراما سنگی یہ تھک گئے ہو تو تقریر مکا دے مانے تو گل بڑی سوادی آ گئی ہے، روز بہان بکلی دے کول آئے آ کے انہاں دا کمال یہ کہ انہاں دے سامنے کوئی حدیث پڑھیا نا، ایدے وکھیا میں ادھر وہیں اکھی باندھ کر کے تو منہ تے کپڑا گھات کے باہر آندے آن تے جے او سر ایں چا ہلاونا یہ مطلب ہوندا بھی نہیں ہے حدیث پاک صحیح نہیں ہے یا یہ اندر اے مسئلہ ہے، اگر ایں سر چا کرن ہا تے دا مطلب ہوندا بھی مور لگ گئی بابے اور دس دے پہنے تو ٹھیک ہے۔ او جڑے عالم صاحب آئے او بڑا جناب علی دلیلاں تے ورکے تے پرچے تے سنداں تے جناب ساری جرا و تعدیل تسماع الرجال سارے چائی وتن آ کے آکھن بابا جی ایک حدیث ہے تے ذرا میں تصدیق کرانی ہے، فرمایا پڑھو جی، آپ نے کپڑا اوتے سٹیا تین کر کے بیٹھ گئے، انہیں جے 4 لفظ پڑھے آپ نے سر ہلا چھڑیا، نہیں کہندا حضور پوری تے سنو، فرمایا نہیں، او جا کے میرے کول سند ہے، بابا جلال چ آ گیا، انج لڑ ہٹا کے آدھے نے انظر الی ذات محمد وهو یقول ما قلت هذا، او یا ویکھو مدینے والے کھلوتے او آدھے میری نہیں میں کیویں مان وجا تیریاں گلاں، اب بولو تا صحیح چ حدیثاں تے یار چا سالی گل، ہائے 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 اے ہوتے اہل ذکر، جی جزاک اللہ خیر، کو گل سمجھ آئی بڑے جنوں آئی او تے بولے چ سبحان اللہ پیار دینا، اللہ آپ کو برکات عطا فرمائے۔ عزیزان مکرم اے حقائق ہوندے نے، اے ہوندے نے صوفیاء، اس واسطے صوفیاء تے ود صوفیاء ہی ہوندے نے نا۔ حضرت بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جدو ایتھے آئے تے تانوں پتہ ہے نا مختلف سنداں مختلف روایتاں دے وچ، لیکن ایک گل میں بھی سنا دینا، او ایتھوں دے جتنے ہندو تے جناب علی سکھ تے بڑے بڑے سنگھاں والے تے کلگیاں والے تے پوچھلاں والے او بیٹھے ہو مدینے انہاں ویکھیا بھی یہ تے بابا تے سانوں لائے دے گیا ہیں بھی سارے ہی ناندے کول آوندے، آج کیس دائر کر دیتا ہے زمین ساڈی ہے، بابا صاحب نو پتہ لگا، آپ نے فرمایا چلو جدو ویڑا آیا تو مڑ دے سے سائیں کہہ دیئے،
سمجھ آ رہی ہے جناب؟ وہ 1 2 3 آپ دے کول آ گئے، وہ کوتوال آ گئے، ویسے لفظ کہیں ٹوری تلاش کیتا ہے. ہوں سبھی کرتے بیٹھا میں کلیاں ترجمہ کرا ہاں ہوں میں کر نہیں سکتا. وہ آ گئے، یہ مطلب ہوتا سرکاری نوکر. وہ آ گیا جی آپ کو جج بلا رہا ہے. کیا بات ہے؟ عید اذان ہوگی، فرمایا ہمیں رب بلا رہا ہے. اجن بھی مٹھا بولنے تو مانگا تیری مرضی ہے. جلدی جیب وچ پاؤ پیر بھائی، جلدی جیب وچ پا، مر رہے ہیں. آج آپ نے فرمایا نماز، اچھا جلدی جلدی آپ نے نماز پڑھی. کیا ہوا ہے؟ او جی تواڈے تے کیس، او کیڑی شاید آ درویشاں تے فقیراں تے بھی. اچھا انہاں کیا جی ہے کیڑا؟ چلو عدالت پتہ لگ پڑا. چلو چل رہے ہیں، جا رہے ہیں. فرید الحق والملت والدین. ہاں آپ پہنچ گئے. ہاں بھی دسو آ دینے اے زمین سے یہ تواڈی نہیں ہے، انہاں دی ہے. فرمایا نہیں نہیں ناندی نہیں ہے. میں فرمایا وہ انہاں دی نہیں ہے زمین. انہاں کہ نہیں انہاں دی ہے. کیا ثبوت ہے انہاں دے کول؟ وہ جناب علی آ گئے، وہ پٹواری سارے یا جی پھرداں تے فلانا تے ڈمکانا تے آئے ویکھو تے لکھے ہویا تے این تے این. آپ نے فرمایا یار آپ مکدی نہ مکائیے، توجہ نہیں فرما رہے. تے جج نو کہو نا جی سودا پسند آوے تے ٹھیک ہے، ہن آئی ہوئی. انہاں کہا کیڑا؟ فرمایا انج کرے نے اٹھی کرسی تو دبائے اپنے گھوڑے یا کھوتے تے جیڑی شے وی آئی تے آ جا اوتھے زمین تے زمین نو پوچھ لے بھئی انہاں دی ہے یا فرید دی ہے. توجہ نہیں نہ فرما. یا فرید بولو. توجہ ہے ساڈے ایو جے بادشاہان یہ بنگیاں تے چرسیاں تے ساڈی کنڈ لوا دیتی خدا دی قسم. ساڈے ایو جے بادشاہان واہ موڑا آئے انہاں کہ ہاں یہ زمین بولتی ہے. فرمایا سائیں ہوے تو بلا لیندا. نہیں توجہ سائیں ہوے تو بلا لیندا. آ جاؤ زمین بولیے سارے. ہر جدو زمین بولی سارے دی بولتی بان. تے فرید چھڑیندا اللہ اللہ تے خیر او بیٹھے ہو. بابا یہ جو صوفیاء ہوتے ہیں نا جن کی نگاہ اس میں سب کچھ رکھا ہوا ہے. سمجھ آ رہی نا عزیزو؟ بات کہیں دور نہ چلی جائے. جڑی بات میں سمجھانا چاہ رہے ہیں نا اس بات نو سمجھن دیو. بڑی لمبی چوڑی تمہید بن کے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے. میرے شیخ طریقت سیدی امیر اہل سنت دیکھو دین دا کام ہو رہا ہے. جیڑا جیڑا بھی کام کردا پیا اے ویکھو ایک ہاتھ نال نہیں دوواں ہتھاں نال فقیر دا سلام. دین دا کام کرو. کیسا کام ہے؟ عقیدہ بھی درست کر رہے ہیں، عمل بھی درست کر رہے ہیں اور لوکاں دی ڈائریکشن حضور دی تعلیمات والے پاسے کر رہے ہیں. اور یہ اللہ دا شکر ہے جڑا اللہ نے سانو پیر دیتا ہے. یہ اتنے مشائخ علماء دی مہم بالکل فخر دے نال میں گل کر رہے ہیں. اول تو پیسے لیندے ہی نہیں، آدھے سادات نو دیو، ذاتی طور تے میری کوئی مدد دی لوڑ نہیں ہے. اور آپ نے ایک جملہ بولیا، فرمایا جس لئے میں ٹکر کھانا نہ دو گی راں بچ جاندے. کیسا جملہ؟ آدھے نا جلے میں ٹکر کھانا نا تے دو گی راں بچ جاندے. یار مینوں نہ دیو، میرے کول تے پہلو ود ہوئے. ہائے 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 کیسی بات ہے. فرمایا دینا ہے تے سادات نو دیو. چونکہ حضور دی کچھ آل پاک دے افراد بالکل لوگ جڑے نا انہاں دے نال خاص محبت اور تعاون نہیں کردے. اصل وہ درویش ہوندے نے، انہاں تے منگنا نہیں چونکہ آل رسول اور منگن. لیکن ظاہری دنیاوی اعتبار دے نال یہ انہاں دا فقر بھی اختیاری ہوندا ہے. ورنہ یہ نہ سمجھو بھی وہ غریب ہیں، انہاں دا ہاتھ پتہ نہیں کتھے ہوندا ہے. لیکن ساڈا حق بندا ہے اگر کسی دی ظاہری کیفیت تھوڑی جہی ویکھو نا بھی تھوڑا جہا مسئلہ لگدا ہے، بالکل سادات دی خدمت کا ہوے اصلی نسلی. سمجھ آ رہی نا؟ ضرور انہاں دی خدمت کیتی کرو. آپ نے فرمایا. اور دوسری بات فرمایا اگر دینا ہے تو دعوت اسلامی نو دیو. دعوت اسلامی کی کرتی؟ فرمایا تواڈے پیسے دے نہ سی کتے لینے، نہ بٹیرے، نہ تتر، نہ نسلی گھوڑے تے نہ شیر، نہ گڈیاں تے نہ پراڈواں. او بیٹھے ہو کہ بھاگ گئے ہو؟
فرمایا اپنے علاقے دے وچ ایک پلاٹ چلاؤ، اتھے مسجد چ بناؤ یا مدرسہ چ بناؤ، حضور دی امت دے جواناں نو سدو، بڈھیاں نو سدو، بچیاں نو سدو، انہاں نو حضور دا عشق پیواؤ تے گھر چ کھلو. چلو جی. کیا میں امید کراں کہ آپ دعوت اسلامی دے نال بھی تعاون فرمائی سو. اچھا باقی بھاؤ جڑے مخالفت کرنا نکے نکے تسی کلپ سن دیو سو، بھائی جان ای ہو جائے مچھر، ای ہو جائے دانے، ای ہو جائے کیڑے، ای ہو جائے کھٹمل، ای ہو جائے لال بیگ، یہ نکلتے رہتے ہوندے تے کوئی ایسی بات نہیں. بڑے انہاں نو اپنی جہالت دا اعلان کرن دیو جڑا درویش کم کردا پیا ہے. اگر تسی مناسب سمجھو تے تسی تعاون فرما سکدے ہو، کیونکہ اے ڈیوٹیاں میرے مالکاں نے لائیاں نے. جے دے کولو بھی کام لے لوے، ویکھو ہور کوئی بھی نہ کام کر سکیا تے ممتاز قادری کر گیا. اللہ تعالیٰ جے دے کول مرضی کام. اور اس تو علاوہ سنیاں دے جتنے ادارے نے وہ ایتھے ہووے، شہر وچ ہووے، دیہات وچ ہووے سنیاں دا، وہ ساڈا ادارہ بٹھے بلندے پئے ہو. ٹھیک ہے جی. ہاں اس واسطے اہل سنت نو مضبوط کرو. اور جتنے علماء نے میری ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے مشائخ تو اپنے آپس دے معاملات بالکل ٹی وی تے، اسکرین تے اور سوشل میڈیا تے نہ لے آندے جان. ہے اندر بہ کے مکاؤ اور محبت اور اتفاق والی فضا جڑی اونوں اگے لے کے چلو. کیا جڑی میں بات کر رہا ہوں تانوں سمجھ آ رہی ہے آپ احباب نے؟ جڑی میں بات کر رہا ہوں سنیں. میرے شیخ طریقت سیدی امیر اہل سنت آپ دے ایک کتاب ہے جہدا نام ہے شان مصطفیٰ. او دے اندر 12 تقریراں نے. 12 تقریراں لے سکتے ہو. علماء خطبہ جڑے ہر جمعہ پڑھاندے یا محافل، بڑی کم دی شے، بڑی لاجواب شے ہے. میرے کو زیادہ ہوندیاں تو میں ونڈ کے جاواں. ہاں میری گڈی ہے ہن ہکو پئی ہے تو وہ میرا اپنا ہتھیار ہے. اس کے اندر بھی آپ نے پہلے خطبے دے اندر ہی لکھیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی والدہ تے والد نے نا، او دے بارے نبی پاک خود فرما گئے. فرمایا آدم علیہ السلام تو لے کے اپنے باپ عبداللہ تک اور اما حوا تو لے کے میں اپنی اما آمنہ تک، فرمایا پاکاں چاہیاں تے پاکاں چی گیا. مورا نہیں لگ گئیاں. فرمایا سی پاکاں چاہیاں تے پاکاں چ گئے. سمجھ آ رہی ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ ماجدہ آپ نے جس ویلے پردہ فرمایا نا تو اس تو تھوڑے لمحے پہلے آپ بیمار سن. نبی پاک کول بیٹھے تے رومن لگ پے. فرمایا بیٹا مینوں یہ پتہ ہے میں جاندی پئیاں، لیکن مینوں یہ بھی پتہ ہے تیری عمر چھوٹی ہے، لیکن مینوں یہ بھی پتہ ہے کہ تیری حفاظت رب نے کرنی ہے. آواز کمزور والی ہو گئی. اس لیے پتہ رب کوئی ہے. او دے بارے مولوی شاکے چ پیا ودا یا پنا دھوتے ہویا یا حضور دے ماں پیو جنت نے بھائی سنا تے اپنے نو بھی باہر ہی ڈکے. ہاں کسے بول لے چے تو مولوی. ہائے 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 ہائے. تو آپ نے پتا کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ تیری حفاظت بھی کرے. اور اے جملے حضرت اما آمنہ دے المواہب لدنی امام قسطلانی لکھے نے اشعار دی صورت دے اندر. اور ترجمہ سنا رہے ہیں پتر بمی بھائی. آپ نے فرمایا بیٹے مینوں یہ بھی پتا ہے، اے نبی پاک دی والدہ فرما رہی ہیں جو کچھ میں ویکھی کھلیاں نا تو ہے تے اللہ دا نبی. اس تو بعد کہ کی ہو جو میں ویکھیا ہے نا تو اللہ دا نبی ہے. اور نال ہی آکھیا فرمایا بڑیاں بڑیاں ماما نے پتر جمے ہون گے پر جیڈا ستھرا میں جمیا نہ جمے ہو سنے. نہ 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 اگلا جملہ فرمایا بیٹے جب تک تیرا نام رہے گا تیری ماں دا نام بھی نال ہی رہے گا. نبی پاک دی اماں جان توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات. اس واسطے نبی پاک دے ماں باپ دا مقام اور رتبہ بھی سمجھن دی کوشش کر. پتہ چلے حضور دی والدہ دا مقام، حضور دے والد دا مقام. آپ یہ ہن وقت اجازت نہیں دے رہا ورنہ میں اس تے ہور اگے کلام کردا. لیکن ایک گزارش کراں گا احباب، جیسا بھی وقت ہوئے نا اپنے جڑے صحیح العقائد سنجیدہ فکر امام اور خطیب ہوئے نا انہاں دے نال بھی تعاون فرمایا گل کر کے تے پی گئے ہو پیپسی دا گھٹ سمجھ کے ایک بھی نہیں بولیا. علماء دیاں تنخواہاں بتاؤ حضرت بڑے عجیب معاملات نے. میں آنا تانوں شک کے نہ تے آ کے ڈیڑھ تے ہاتھ لا کے ویکھ لو سانوں ڈیڑھ لگ ہویا ہی نہیں. میں صرف تہاڈی تسلی واسطے ساڈا شناختی کارڈ چیک کرو سی پاکستانیاں بھائی. اے مہربانی کرو میاں وے انیر آوے جکھڑ آوے جتنا مرضی گڑا پوے اسی نہ اذان رکن دیتی ہے تے نہ مسلے نو بے آباد ہون دیتا ہے. تہاڈا بچہ پیدا ہوے نا ہسپتال ایتھوں اسی ٹھاڈے چل کے اذان دینے تے ایتھوں تے چھڑی بانگ بھی نہیں دیویندی تے تو مڑ چوکاں کھلو کے باں باں کریں بولنے تے نہیں تے میرا پوترے گل چنگی نہیں. سنجیدہ فکر جنا. ہاں 2 نمبر مولوی ہے جڑا ڈیزل تے چلدا ہے.
ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਾਲਰਾਂ ਤੇ ਤੇ ਨਾ ਰਿਆਲ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ। ਰੋਈ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਜਿਤਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮਹਿਫਿਲ ਜਿਵੇਂ ਗੱਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ, ਆਖਰੇ 1000 ਦੇ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸੋਨਾ, 1000 ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ। نہیں توجہ فرما رہے میں ویکھو نا بس اوقات اتنی زیادہ آ جڑی لڑیاں لگی اے نہ بھی لگنا نا، انہاں دا جڑا 2000 گھٹے آ، انہاں 2000 دیاں کتاباں لے کے عالم نو چدے ہوگا۔ ہن اے ساریاں اوتے اے دا مطلب دیکھو ایک ذوق دی دنیا ہے، اگر تسی یہ کرو یہ ہے یہ بھی جائز، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ بوڑھا دن استاد جی پیسے موک گئے، میں کہا ہاں مولوی کھڑ موک جا، مہربانی کرو یار تھوڑا جہا اپنے علماء دے نال پیار کرو۔ اور اگر تانوں کو مسئلہ نہیں نہ سمجھ آندا تے میں تانوں سمجھا دینا، مولوی بھی بندہ ہی ہوندے نے، فرشتہ کوئی نہیں، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بڑا بھائی باپ یا چھوٹا ہوئے تے بھائی سمجھ کے سمجھا دیتا کرو۔ ایک بندہ گل کرے، اور علماء اگر جان کی امان پاؤں تو آپ کو بھی کچھ کہہ سکتا ہوں، آپ نے بھی مہربانی کرنی ہے، کوشش کرو جڑیاں کتاباں ہیں وہ تو پڑھ کے تقریر چ کرو، نہیں ناراض نہ ہونا، میں جان کی امان پاؤں۔ دیکھو نا ایک پاسے بندہ پانی لوڑے چا تے دوے پاسے سکی وان رہ جاوے، یہ چنگی گل نہیں۔ میں اس واسطے بھائی تانوں بھی چاہیے تسی اپنا کردار ستھرا رکھو، اپنی زبان اپنی نگاہ دے اندر حیا پیدا کرو، تے ایسا کدی بھی موقع نہیں دینا کہ کوئی بندہ آکھے بھی مولویاں دیاں حرکتاں ویکھو، نہیں، اپنے تائیں کوشش کرو یار، تہاڈی وجہ تو پورا دین بدنام ہوندا ہے اگر کوئی لوز حرکت ہوے۔ ویسے الگ بات ہے کہ لوگ ویسے ہی تہاڈے تے بلیم لائی رکھدے ہیں، انہاں نوں بھی حیا چاہیدا ہے، لیکن بہرحال تسی موقع نہیں دینا، اور کوشش کرو بچیاں نوں پڑھاؤ۔ اور سب تو زیادہ جڑی شکایت ہوندی ہے استاد جی زور دیاں سنتا ساڈے سامنے نہیں پڑھدے، بیٹھے ہو تے باو انہاں دے سامنے پڑھ لا، اے بڑی حضرت قوم نے، انہاں دا واس چلے قبر چ ساڈے مگر آویں، یہ اوتھے استاد نال کی بنے۔ تے جناب مہربانی کرو اپنے علماء دے نال ذرا محبت والا انداز ودائی سو میرے بھرا۔ میں معافی مانگ کے انہاں نوں جڑی گل کرنی ہے میں او بھی کر بیٹھا، دوران گفتگو میری زبان وچ کوئی غلط جملہ نکلیا تے میں معافی منگنا، اور اللہ دی بارگاہ وچ میں رجوع کرنا، توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ مینوں معافی عطا فرمائے، اگر کلمات ٹھیک ہن تے رب قبول فرمائے۔ فقیرانہ آئے تھے صداقت